क्विक समरीज में खुश आमदीद, जहां हम दुनिया की साइंसी और फलसफियाना किताबों को आसान उर्दू में समझाते हैं। अगर आप इल्म हासिल करना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज का जो हमारा गहरा तज्जिया है वो वाकई बहुत मुनफरिद है। आज हम एक इंतहाई मशहूर नॉवल सोफीस वर्ल्ड पर बात कर रहे हैं। ये कोई आम कहानी नहीं है। जी बिल्कुल, ये हरगिज कोई आम कहानी नहीं है। मतलब इस नॉवल की सबसे बड़ी इनफिरादियत यह है कि ये एक पुरकशिश कहानी के जरिए पूरी दुनिया की फलसफियाना तारीख को हमारे सामने पेश कर देता है। हाँ, और इस कहानी का जो मरकज है वो एक 14 साला लड़की है जिसका नाम सोफी है। वो एक बिल्कुल आम सी जिंदगी गुजार रही है, स्कूल जाना, दोस्तों से मिलना, लेकिन फिर अचानक उसे अपने मेल बॉक्स में कुछ पुरस्रार खतूत मिलते हैं। और इन खतूत में कोई लंबी चौड़ी तफसील नहीं होती, सिर्फ चंद बुनियादी सवालात लिखे होते हैं। ये किताब दरअसल हमें हमारी रोजमर्रा की यानी इस मशीनी जिंदगी से निकालकर उन बुनियादी सवालात की तरफ ले जाती है जिन्हें हम अमूमन नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल, हम तो जैसे इन बातों पर सोचना ही छोड़ चुके हैं, है ना? खैर, कहानी के इस मोड़ की तरफ आते हैं जहां से सोफी की जिंदगी और उसकी सोच का जाविया मुकम्मल तौर पर बदल जाता है। उसे पहला खत मिलता है जिस पर सिर्फ एक सवाल लिखा है। जी, वो पहला सवाल, तुम कौन हो? हाँ, तुम कौन हो? मतलब सोफी शीशे के सामने खड़ी होकर खुद को देखती है और उसे अचानक ये एहसास होता है कि उसने अपनी शक्ल सूरत या यहाँ तक के इंसान बनना भी खुद तो नहीं चुना। ये एक बहुत ही गहरा और नफसियाती लम्हा है। जब वो आईने में देख रही होती है ना, तो दरअसल वो अपने मादी जिस्म को नहीं बल्कि अपने वजूद को महसूस कर रही होती है। और जब इंसान को अपने होने का ये गहरा शऊर मिलता है तो उसके फौरन बाद मौत का एहसास भी जागता है। मौत का एहसास? लेकिन मौत का ख्याल तो इंसान को डरा देता है। क्या ये हमें मायूस नहीं करता? देखें, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये मायूस कुन है, लेकिन हकीकत में जिंदगी का तजर्बा उस वक्त तक मुकम्मल ही नहीं होता जब तक इंसान को ये शऊर ना हो कि उसे एक दिन मरना है। जिंदगी और मौत दरअसल एक ही सिक्के के दो रुख हैं। अच्छा, यानी मौत का शऊर ही जिंदगी को कीमती बनाता है। ये तो बहुत हैरान कुन बात है। उसके बाद सोफी को दूसरा सवाल मिलता है। वो सवाल होता है, दुनिया कहाँ से आई? दुनिया कहाँ से आई? जी हाँ, ये वो सवाल है जिसमें इंसानी अकल को हमेशा उलझाया है। बिल्कुल। सोफी सोचती है कि दुनिया तो खला में है, लेकिन खला कहाँ से आया? क्या कोई चीज हमेशा से मौजूद हो सकती है या हर चीज की कोई ना कोई इब्तिदा जरूर होती है? हमारा दिमाग यानी इंसानी जहन इस तरह बना ही नहीं है कि वो सिफर से किसी चीज के पैदा होने को समझ सके। हम उस पर उलझ जाते हैं। चलें, इस बात को थोड़ा और खोलकर समझते हैं। मेरे जहन में एक तशबीह आ रही है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई शख्स किसी फिल्म के ऐन वसत में सिनेमा हॉल में जाकर बैठ जाए। उसे कहानी का कुछ पता ना हो, लेकिन वो बगैर कुछ पूछे बस फिल्म देखने लगे। वाह, ये सिनेमा हॉल वाली मिसाल तो बहुत जबरदस्त है ना? हम इंसान भी इस दुनिया में बिल्कुल इसी तरह आते हैं। हम ये जानने की जहमत ही नहीं करते कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। हम बस रोजमर्रा के कामों में इतना उलझ जाते हैं कि उन बुनियादी सवालात पर गौर ही नहीं करते। और आपको पता है, इन पुरस्रार सवालात के बाद ही गुफ्तगू इस तरफ मुड़ती है कि दरअसल यही वो मुकाम है जहां से फलसफा जन्म लेता है। फलसफा, सही। तो फलसफा दरअसल है क्या? सोफी को मिलने वाले अगले खत में फलसफे की तारीफ बताई गई है। देखें, हर इंसान के मशागिल मुख्तलिफ हो सकते हैं। किसी को टिकटें जमा करने का शौक होता है, किसी को खेल कूद का। लेकिन एक चीज ऐसी है जो दुनिया के हर इंसान की बुनियादी जरूरत है। और वो जरूरत है ये जानना कि हम कौन हैं और हम यहाँ क्यों हैं। बिल्कुल। मुसन्निफ कहता है कि फलसफियों की सच्चाई की तलाश एक जासूसी कहानी जैसी होती है, क्योंकि इंसान सिर्फ रोटी पर तो जिंदा नहीं रह सकता ना। उसे मोहब्बत, देखभाल और सबसे बढ़कर अपने वजूद के मकसद की तलाश होती है। यहाँ आकर बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या साइंस और फलसफा एक ही काम नहीं कर रहे हैं? आपका इशारा किस तरफ है? मतलब जो काम पहले फलसफा करता था, जैसे चांद की तारीक समत के बारे में सोचना, आज साइंस ने उसे हल कर दिया है। तो फिर इस जदीद दौर में फलसफे की क्या जरूरत रह गई है? यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान कुन है वो ये है कि इन दोनों का रास्ता बिल्कुल अलग है।
سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ چیزیں کیسے کام کرتی ہیں۔ اچھا، کیسے کام کرتی ہیں؟ صحیح۔ جی، کشش ثقل کیسے کام کرتی ہے، ستارے کیسے بنتے ہیں۔ لیکن فلسفہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ دنیا سرے سے موجود ہی کیوں ہے، کائنات کو ہونا ہی کیوں چاہیے تھا۔ سائنس اس کیوں کا جواب نہیں دے سکتی۔ اوہ واہ، یہ فرق تو واقعی بہت واضح ہے۔ لیکن اگر فلسفے کے سوالات اتنے ہی اہم ہیں تو پھر ہم بڑے ہو کر ان کے بارے میں سوچنا کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ اس کا بہت سادہ سا لیکن گہرا جواب ہے، ہمارے اندر سے حیرت کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ مصنف نے اس بات کو سمجھانے کے لیے کمال کی تشبیہ استعمال کی ہے، سفید خرگوش کی۔ ہاں، وہ سفید خرگوش کی شاندار مثال۔ جی، یہ پوری کائنات ایک بہت بڑے سفید خرگوش جیسی ہے جسے ایک جادوگر نے اپنے ہیٹ سے نکالا ہے، اور ہم انسان اس خرگوش کی کھال کے اندر یعنی اس کے بالوں میں رہنے والے خردبینی کیڑے ہیں۔ اور جب ہم پیدا ہوتے ہیں تب ہم اس خرگوش کے بالوں کے بالکل اوپری سرے پر ہوتے ہیں، ہے نا؟ وہاں سے ہم جادوگر کو یعنی اس کائنات کے اسرار کو پوری حیرت سے دیکھتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں ہم ان بالوں کی گہرائی میں نیچے جانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہاں بالوں کی تہ میں آرام ہے، سکون ہے، اور ہم وہاں اپنی روزمرہ زندگی اور کاموں کے عادی ہو جاتے ہیں۔ یعنی ہم اس حیرت کو بھول جاتے ہیں، اور پھر فلسفی وہ لوگ ہیں جو خطرہ مول لے کر دوبارہ ان بالوں کے سرے تک چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی ہاں، وہ دوبارہ اس جادوگر کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس بات کو مزید واضح کرنے کے لیے کتاب میں ایک اور بہت دلچسپ مثال ہے، اڑنے والے باپ کی مثال۔ ہاں، وہ ناشتے کی میز والا واقعہ۔ بالکل، تصور کریں اگر ایک صبح ناشتے کی میز پر باپ اچانک ہوا میں اڑنے لگے تو جو 2 سال کا بچہ ہے وہ صرف تالیاں بجائے گا، کیونکہ اس کے لیے تو دنیا کی ہر چیز ہی حیران کن ہے۔ لیکن وہیں بیٹھی ماں ڈر کے مارے چیخ پڑے گی، اس کے ہاتھ سے کب گر جائے گا، کیونکہ اس نے یہ سیکھ لیا ہے کہ انسان اڑ نہیں سکتے۔ اس کے لیے دنیا اور کائنات کے اصول ایک عادت بن چکے ہیں۔ عادت بن چکے ہیں، صحیح۔ لیکن یہاں میرا ایک استدلال ہے، کیا واقعی یہ ممکن ہے کہ کوئی انسان اپنی پوری زندگی اس خرگوش کے بالوں کے سرے پر لٹک کر گزار دے؟ آپ کا مطلب ہے کہ کیا ہم ہر وقت بس حیران ہی ہوتے رہیں؟ ہاں نا، مطلب اگر ہم ہر وقت صرف کائنات کے اسرار پر حیران ہوتے رہیں گے تو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی، اپنی نوکری اور رشتے کیسے نبھائیں گے؟ دنیاوی کام بھی تو ضروری ہیں۔ یہ ایک بہت عملی سوال ہے۔ دیکھیں، فلسفہ روزمرہ کی زندگی کو چھوڑنے یا جنگل میں جا کر بیٹھنے کا نام نہیں ہے۔ فلسفہ دراصل اس عملی زندگی اور شعور کے درمیان ایک توازن برقرار رکھنے کا نام ہے۔ توازن برقرار رکھنا؟ بالکل، آپ اپنی نوکری کریں، بل بھریں، لیکن اپنے اندر کی اس حیرت کو مردہ نہ ہونے دیں۔ فلسفہ آپ کو یاد دلاتا ہے کہ آپ محض ایک مشین نہیں ہیں۔ تو اس شاندار گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم بات کو اس طرف لاتے ہیں کہ فلسفی ہونا دراصل کس چیز کا نام ہے؟ اگر آج کی گفتگو کا خلاصہ کیا جائے تو بات یہ ہے کہ فلسفہ کوئی مشکل اور خشک مضمون نہیں ہے۔ یہ دراصل اس حیرت کو، اس تجسس کو زندہ رکھنے کا نام ہے جو ہم میں بچپن سے موجود ہوتا ہے۔ یعنی حیران ہونے کی صلاحیت۔ جی بالکل، ایک بہترین فلاسفر بننے کے لیے صرف ایک ہی شرط ہے، اور وہ ہے یہ حیران ہونے کی صلاحیت، یعنی فیکلٹی آف ونڈر، جسے ہم اکثر دنیا داری میں کھو دیتے ہیں۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ اگلی بار جب ہم آئینہ دیکھیں یا رات کو آسمان پر چمکتے ستاروں پر نظر پڑے تو ہم سب کو خود سے ایک سوال ضرور کرنا چاہیے۔ اور وہ سوال کیا ہونا چاہیے؟ یا ہم ان چند لوگوں میں سے ہیں جو جادوگر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کائنات کا راز جاننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ واقعی سوچنے کا مقام ہے۔ اپنے اندر کے اس بچے کو جگانے کی ضرورت ہے۔ بالکل۔ خیر، ہمارا یہ فلسفیانہ سفر تو ابھی بس شروع ہوا ہے۔ ہم صوفی کے ساتھ فلسفے کی اس دلچسپ تاریخ کے اگلے حصوں میں مزید گہرائی میں جائیں گے۔ تب تک اس کائنات پر حیران ہونا مت چھوڑیے گا۔ مطلب اگر ہم ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں نا کہ ہم سب ایک بڑے سے ایک دیواہیکل سفید خرگوش کے بالوں میں چھپے ہوئے ننھے کیڑے ہیں، اور اس خرگوش کو کائنات کے سب سے بڑے جادوگر نے اپنے ہیٹ سے نکالا ہے۔ ہاں، یہ سننے میں تھوڑا عجیب ضرور لگتا ہے، لیکن آج کی ہماری اس گہری گفتگو کا محور دراصل یہی حیران کن خیال ہے۔ بالکل۔ اور ویسے یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ یہ اس موضوع پر ہماری جاری گہری گفتگو کا حصہ دوم ہے۔ پچھلے حصے میں ہم نے جس سفر کا آغاز کیا تھا نا، وہ حقیقت کی تلاش کا سفر تھا۔ جی، اور اگر ہم پچھلی باتوں کا
ایک مختصر سا تسلسل جوڑیں تو ہم نے یہ سمجھا تھا کہ فلسفہ کوئی خشک، بورنگ یا لائبریری میں پڑھی کتابوں کا مضمون نہیں ہے۔ صحیح۔ یہ تو بہت ہی بنیادی نوعیت کے سوالات پوچھنے کا نام ہے، وہ سوالات جو ہم سب کے ذہنوں میں کبھی نہ کبھی ضرور ابھرتے ہیں۔ بالکل ابھرتے ہیں، جیسے کہ ہم نے پچھلی نشست میں بات کی تھی کہ ہر انسان کے اندر یہ جاننے کی ایک فطری ضرورت ہوتی ہے کہ ہم کون ہیں اور ہم یہاں اس کائنات میں کیوں ہیں۔ اور ہم عموماً اس غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں کہ شاید بس اچھا کھانا پینا اور مطلب ارد گرد کے لوگوں کی محبت مل جائے تو زندگی مکمل ہے۔ ہاں، بے شک یہ بقا کے لیے اہم ہے، لیکن انسان کی ایک اور شدید اندرونی ضرورت بھی تو ہوتی ہے نا، وہ ہے حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت۔ صرف پیٹ بھر لینا ایک مکمل انسان بننے کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ 100% درست بات ہے، اور اسی الجھن کو سلجھانے کے لیے ہم نے یہ بھی واضح کیا تھا کہ فلسفی آپ کو، میرا مطلب ہے، کوئی پکے پکائے جواب نہیں دیتے۔ جی نہیں، وہ کوئی پیر یا گرو نہیں ہے جو تعویذ دے دیں گے۔ فلسفی تو بس آپ کو درست سوالات اٹھانے میں مدد دیتے ہیں۔ ہاں، جوابات تو ہمیں خود تلاش کرنے ہوتے ہیں اپنے تجربات سے، اور اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم نے پچھلی بار ایک بہت زبردست مثال دی تھی۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہم نے کہا تھا دنیا ایک جادو کی طرح ہے۔ ایک بہت بڑا جادو، اور انسان کی ساری زندگی اس کرتب کو سمجھنے میں ہی گزر جاتی ہے۔ ہم آنکھ کھولتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کرتب آخر ہو کیسے رہا ہے۔ اور اس جادو والی بات سے مجھے یاد آیا کہ آج کی ہماری گفتگو کا اصل ایجنڈا اسی نقطے سے شروع ہوتا ہے۔ آج ہم اس بات پر غور کریں گے کہ یہ جو حیرت ہے، جسے انگریزی میں ونڈر کہتے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ اور یہ بھی کہ چھوٹے بچے اور دنیا کے عظیم فلاسفر اس دنیا کو دیکھنے کے انداز میں ایک دوسرے سے اتنے ملتے جلتے کیسے ہیں۔ تو چلیں اسی پر بات کرتے ہیں۔ اس عظیم جادو کو سمجھنے کے لیے کسی انسان کو کس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے؟ کیا اسے بہت ذہین ہونا چاہیے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ایک اچھا فلاسفر بننے کے لیے یا اس کائنات کو سمجھنے کے لیے صرف ایک ہی بنیادی شرط ہے، اور وہ ہے حیرت کی صلاحیت۔ میں یہاں تھوڑا سا روکنا چاہوں گی، کیونکہ جب ہم حیرت کہتے ہیں تو عام طور پر ذہن میں آتا ہے کہ کسی واقعے پر چونک جانا، جیسے کوئی دھماکہ ہو جائے یا مطلب کوئی تاش کا پتہ غائب کر دے۔ فلسفے میں اس کا کیا مطلب ہے؟ فلسفے میں اس کا مطلب کسی واقعے پر چونکنا نہیں ہے۔ یہ دراصل ایک مستقل کیفیت ہے جب ایک انسان اس نامعلوم کائنات میں اپنے وجود کو محسوس کرتا ہے۔ جیسے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہر چیز ایک معجزہ ہوتی ہے۔ بالکل، وہ روشنی، ہوا، آواز، ہر چیز کو پہلی بار محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں ہم چیزوں کے عادی ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہاں، ہمارا دماغ اس حیرت کو ختم کر دیتا ہے۔ جی، اور فلسفہ اسی ابتدائی حیرت کو زندہ رکھنے کا نام ہے۔ تو یہاں میرے ذہن میں ایک الجھن ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں لوگوں کے مختلف مشاغل ہوتے ہیں۔ کوئی ٹکٹیں جمع کرتا ہے، کسی کو گاڑیاں ٹھیک کرنے کا شوق ہے۔ تو یہ جو ہم کائنات کے سوال پوچھ رہے ہیں، کیا یہ بھی بس ایک مشغلہ ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، لیکن اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مشاغل تو انسان کی ذاتی پسند ہوتی ہے نا۔ ہاں، مجھے ٹکٹیں جمع کرنا پسند ہے تو ضروری نہیں آپ کو بھی ہو۔ بالکل، لیکن یہ جاننا کہ ہم کون ہیں یہ کوئی ذاتی شوق نہیں ہے، یہ ایک عالمگیر ضرورت ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری روزمرہ کی زندگی ہمیں اتنا الجھا دیتی ہے کہ یہ حیرت کہیں پیچھے رہ جاتی ہے۔ بل بھرنا، نوکری کی ٹینشن، ہم ایک مشین بن جاتے ہیں اور اس معجزے کو بالکل بھول جاتے ہیں۔ 100%۔ ہم زندہ تو رہتے ہیں لیکن حقیقت کا ادراک کھو دیتے ہیں، اور اس عادت کو سمجھنے کے لیے وہ جو خرگوش والی تشبیہ ہے نا، وہ واقعی کمال ہے۔ ہاں، وہ دیوہیکل سفید خرگوش والی تشبیہ، جس میں ہم کائنات کو جادوگر کے ہیٹ سے نکلتے ہوئے خرگوش سے ملاتے ہیں۔ جی، اور چونکہ یہ خرگوش اتنا وسیع اور لامحدود ہے تو اس جادوئی عمل میں اربوں سال لگ رہے ہیں۔ ستارے، گیلیکسیاں، ہماری زمین، یہ سب اسی کا حصہ ہیں۔ اور ہم انسان اس خرگوش کے بالوں میں رہنے والے ننھے کیڑوں کی طرح ہیں۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہم بالوں کے بالکل اوپری سروں پر پیدا ہوتے ہیں۔ بالکل سروں پر، اور وہاں سے اگر آپ غور کریں تو وہ کائنات اور جادو کا کرتب بالکل صاف نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ہمیں ہر چیز معجزہ لگتی ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہی ہوتا ہے، ہم عادی ہونے لگتے ہیں۔ ہم آرام کی تلاش میں
ان بالوں کے باریک سروں سے نیچے اترنا شروع کر دیتے ہیں، نرم اور گرم بالوں میں گہرائی میں جا کر چھپ جاتے ہیں۔ اور وہیں اپنا مستقل گھر بنا لیتے ہیں، اور بدقسمتی سے زیادہ تر لوگ اس آرام دہ جگہ پر اتنے بے حس ہو جاتے ہیں کہ وہ کبھی واپس اوپر آنے کا خطرہ ہی نہیں لیتے۔ وہ اسی اندھیرے کو پوری کائنات سمجھ لیتے ہیں نا، اور صرف فلسفے وہ لوگ ہیں جو اس گرم خول سے نکل کر دوبارہ اوپر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ جادوگر کی آنکھوں میں دیکھ سکیں۔ جی، اور جو لوگ نیچے بیٹھے ہوتے ہیں وہ ان فلسفیوں تو کیا سمجھتے ہیں؟ وہ انہیں پاگل اور بیوقوف سمجھتے ہیں۔ ہاں، نیچے والے لوگ آپس میں کیا باتیں کرتے ہیں کہ آج سٹاک مارکیٹ کا کیا حال ہے یا ٹماٹروں کی کیا قیمت چل رہی ہے۔ بالکل، یا پھر فلاں مشہور شخصیت کا کیا سکینڈل آیا۔ وہ ان سطحی باتوں میں اتنے مگن ہوتے ہیں کہ جب کوئی فلسفی اوپر سے چیخ کر کہتا ہے کہ یار ہم خلا میں ایک پتھر پر سوار تیر رہے ہیں تو کسی کو پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ لیکن میں سوچ رہی تھی، کیا نیچے جانا ہمارے لیے عملی طور پر ضروری نہیں ہے؟ دنیا کا نظام کیسے چلے گا؟ سڑکیں کون بنائے گا اگر سب بال کے سرے پر بیٹھے رہیں؟ آپ کا نقطہ بالکل درست ہے۔ دنیاوی معمولات کے لیے نیچے جانا اور چیزوں کو پس منظر میں ڈالنا ضروری ہے۔ ہمارا دماغ ارتقائی طور پر ایسا ہی بنا ہے۔ ہاں، اگر ہم پانی کے گلاس کو دیکھ کر ہی حیران ہوتے رہیں تو دفتر کیسے پہنچیں گے؟ بالکل، مسئلہ معمولات اپنانے میں نہیں ہے۔ اصل المیہ یہ ہے کہ نیچے جانے کے بعد ہم بھول ہی جاتے ہیں کہ ہم ایک خرگوش کے بالوں میں ہیں۔ ہم کائنات کے جادو کا یعنی مکمل انکار کر دیتے ہیں۔ ہم اس روٹین کو ہی حتمی سچائی مان لیتے ہیں۔ یہ عادتیں ایک نشے کی طرح ہمیں بے حس کر دیتی ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ کشش ثقل، ہمارا وجود، یہ سب بذات خود معجزے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ اور اگر بالغ افراد اس گہرائی میں کھو چکے ہیں تو پھر کون ہے جو ابھی تک ان بالوں کے سروں پر کھڑے ہیں جنہیں یہ جادو نظر آ رہا ہے؟ اس کا جواب تو بہت سادہ ہے، بچے، وہ بچے۔ جی ہاں، بچے۔ ان کا دماغ ابھی عادتوں کا شکار نہیں ہوا۔ اس کے لیے ایک بہت ہی پرمزہ اور گہری مثال ہے۔ فرض کریں ایک 2-3 سال کا چھوٹا بچہ ہے، تھامس۔ اچھا، تھامس ناشتے کی میز پر بیٹھا ہے اور اچانک اس کا باپ اپنی کرسی سے اٹھ کر ہوا میں اڑنے لگتا ہے، چھت کے ساتھ تیرنے لگتا ہے، تو تھامس کیا کرے گا؟ آپ بتائیں؟ وہ یقیناً حیران تو ہوگا۔ وہ اشارہ کر کے کہے گا کہ دیکھو بابا اڑ رہے ہیں، لیکن وہ ڈرے گا نہیں۔ بالکل نہیں ڈرے گا، کیونکہ اس کے لیے دنیا ویسے ہی بہت عجیب ہے۔ باپ کا شیونگ مشین استعمال کرنا یا گاڑی کے انجن میں منہ دینا، یہ سب اس کے لیے ویسے ہی پراسرار ہے جیسے ہوا میں اڑنا۔ ہاں، اس نے ابھی تک طبیعیاتی اصولوں کو، جیسے کشش ثقل کو، اپنے ذہن میں حتمی سچائی نہیں مانا۔ اس کے لیے کچھ بھی ممکن ہے۔ لیکن اسی میز پر بیٹھی اس کی ماں، اس کا کیا حال ہوگا؟ جیسے ہی وہ شوہر کو اڑتا دیکھے گی، اس کے ہاتھ سے تو جیم کا جار گر جائے گا، وہ چیخ پڑے گی۔ بالکل، اسے شاید دل کا دورہ پڑ جائے۔ اور یہ فرق کیوں ہے؟ کیونکہ ماں نے اپنے ذہن میں قواعد طے کر لیے ہیں۔ اس کی دنیا ایک پکی عادت بن چکی ہے۔ ہاں، اس نے کائنات کو ایک چھوٹے سے سانچے میں ڈھال لیا ہے، اور جب وہ ٹوٹتا ہے تو وہ ڈر جاتی ہے۔ صحیح، اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ بچے اور فلسفی اس معاملے میں بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں۔ فلسفی دراصل وہ بالغ انسان ہے جو ساری زندگی بچوں کی طرح حساس رہتا ہے۔ یعنی وہ اس عادت کے خلاف روزانہ ایک جنگ لڑتا ہے۔ جیسے تھامس ابھی بالوں کے سرے پر ہے اور ماں گہرائی میں، تو فلسفی بھی سرے پر ہی رہنے کی ضد کرتا ہے۔ جی، وہ دنیا کو ایک عام سی عادت نہیں بننے دیتا۔ اور ہم بڑے کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کی حیرت کو دبا دیتے ہیں۔ وہ کیسے؟ دیکھیں نا، جب بچہ پہلی بار کسی کتے کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہاں ہاں دیکھ لیا، اب شور مت کرو، آرام سے بیٹھو۔ ارے ہاں، ہم اپنے کام میں الجھے ہوتے ہیں، اور دراصل میرا مطلب ہے زبردستی اس بچے کا ہاتھ پکڑ کر اسے خرگوش کے بالوں میں نیچے کی طرف کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، ہم اسے بھی اپنی طرح بے حس بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم اس تمام گفتگو کو سمیٹیں تو اس سب کا ہماری زندگی میں عملی فائدہ کیا ہے؟ میرے خیال میں یہ اس لیے اہم ہے تاکہ ہم اس بے حسی کا شکار ہونے سے بچ سکیں۔ 100%۔ تاکہ ہم زندگی کو ایک روبوٹ کی طرح نہ گزاریں، بلکہ اسے
ایک زندہ معجزے کے طور پر محسوس کریں، اور یہ فیصلہ ہر انسان کو خود کرنا ہے۔ ہاں، ہمیں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر پوچھنا ہے کہ کیا ہم وہ بے حس بالغ بننا چاہتے ہیں جو روٹی کپڑے کے اندھیرے میں گم ہو چکا ہے، یا پھر ہم اپنی حیران ہونے کی صلاحیت کو زندہ رکھیں گے؟ اور یہ فیصلہ آسان نہیں ہے، کیونکہ سرے پہ کھڑے ہونا، سرد ہواؤں کا سامنا کرنا اور یہ ماننا کہ ہم ایک بہت بڑے اسرار کا حصہ ہیں، اس کے لیے ہمت چاہیے۔ بالکل، اور یہیں سے فلسفے کا اصل سفر شروع ہوتا ہے۔ یہ کوئی طوطے کی طرح رٹنے والی کتاب نہیں ہے، یہ تو وہ راستہ ہے جو آپ کو واپس اسی مقام پر لاتا ہے جہاں آپ کائنات کو پہلی بار دیکھنے والے بچے کی طرح دیکھ سکیں۔ جی ہاں، پوری آب و تاب اور حیرت کے ساتھ۔ تو آج کی اس گہلی نشست کو ہم ایک ایسے خیال پر ختم کرتے ہیں جو ہم سب کو سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں، اگر ہم واقعی اس بڑے سفید خرگوش کے بالوں میں چھپے ہوئے کیڑے ہیں اور یہ کائنات ایک جادو ہے۔ تو ذرا سوچئے کہ وہ جادوگر کون ہے جو یہ کرتب دکھا رہا ہے؟ بالکل، اور اگر ہمت کر کے ہم واقعی خرگوش کے بالوں کے سرے پر پہنچ گئے اور ہم نے اس جادوگر کی آنکھوں میں دیکھ لیا، تو کیا وہ بھی ہمیں دیکھ کر، ہماری سوچ کو دیکھ کر اسی طرح حیران ہوگا جیسے ہم اسے دیکھ کر ہوں گے؟ کیا وہ ہماری موجودگی پر چونک جائے گا؟ اس پر غور ضرور کیجیے گا۔ ہاں، کیونکہ ہم مانیں یا نہ مانیں، یہ جادو کا کھیل اسی لمحے ہمارے چاروں طرف جاری ہے۔ آج کی نشست کے لیے بس اتنا ہی۔ ذرا تصور کریں، صبح کا وقت ہے، دسترخوان بچھا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ ناشتے کی میز سجی ہے، اور اچانک ایک باپ ہوا میں تیرنے لگتا ہے اور سیدھا چھت کے ساتھ چپک جاتا ہے۔ ارے باپ رے! ہاں بالکل۔ اب ماں جب یہ منظر دیکھتی ہے تو ظاہر خوف کے مارے چیخ پڑتی ہے، اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ اور جیم کی بوتل گر جاتی ہے، اسے شاید فوراً ہسپتال لے جانے کی ضرورت پڑ جائے۔ بالکل ایسا صدمہ جو ہے۔ ہاں، لیکن وہیں بیٹھا 2 سال کا بچہ جس کا نام تھامس ہے، وہ کوئی صدمہ محسوس نہیں کرتا۔ وہ بس مسکرا کر اپنی چھوٹی سی انگلی سے اشارہ کرتا ہے اور کہتا ہے، ابو اڑ رہے ہیں۔ ہاں، وہ بس یوں ہی کیجول سا ری ایکشن دیتا ہے۔ بالکل۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایک ہی منظر کو دیکھ کر ماں اور بچے کے رد عمل میں اتنا زمین آسمان کا فرق کیوں ہے؟ آج کے اس تفصیلی جائزے میں، جو دراصل ہماری پچھلی گفتگو کا حصہ 3 ہے، ہم اسی حیرت اور عادت کی جنگ کو سمجھیں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ قدیم انسان اس دنیا کو کیسے سمجھتا تھا۔ چلیں اس بات کو کھولتے ہیں۔ تو دیکھیں، یہ جو اڑنے والے باپ کی مثال ہے نا، یہ دراصل اس بات کا نچوڑ ہے کہ انسان کی سوچ اور اس کی نفسیات کیسے کام کرتی ہے۔ ماں اس لیے خوفزدہ ہے کیونکہ اس نے اپنی زندگی کے تجربات سے یہ سیکھ لیا ہے کہ انسان ہوا میں نہیں اڑ سکتے۔ بالکل، اسے پتا ہے کہ ایسا ہونا ناممکن ہے۔ ہاں، اس کے ذہن میں اس دنیا کے کچھ اٹل اصول نقش ہو چکے ہیں، جیسے قانون کشش ثقل اس کے لیے ایک ایسی حقیقت ہے جسے توڑا ہی جا سکتا، یعنی وہ اس دنیا کی مکمل طور پر عادی ہو چکی ہے۔ اور دوسری طرف وہ چھوٹا بچہ؟ ہاں، اس بچے کے لیے تو ہر روز ایک نیا جادو ہو رہا ہے نا۔ وہ ابھی یہ نہیں جانتا کہ اس دنیا میں کیا ممکن ہے اور کیا ناممکن۔ اچھا، تو اس کے لیے باپ کا ہوا میں اڑنا کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ اس کے لیے تو باپ کا صبح شیو کرنا یا چہرے پر مشین پھیر کر بال صاف کرنا بھی ویسا ہی عجیب ہے جیسے باپ کا ہوا میں اڑنا۔ ارے واہ، یہ واقعی ایک دلچسپ پہلو ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بچہ ابھی اس کائنات کے اصولوں کا عادی نہیں ہوا، اس کے لیے ہر چیز ایک کھلی حقیقت ہے، ایک امکان ہے۔ جی بالکل۔ اگر میں اپنی بات کروں تو بچپن میں مغناطیس کو دیکھ کر گھنٹوں حیران ہوتی تھی کہ یہ دور سے لوہے کو کیسے کھینچ رہا ہے، لیکن اب مغناطیس میرے لیے محض ایک عام سی چیز ہے۔ ہم عمر کے ساتھ دنیا کے عادی ہو جاتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور یہی عادت ہماری حیرت کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ ہم نے پچھلے حصے میں اسی بات پر زور دیا تھا نا کہ فلسفے کی اصل بنیاد، اس کا نقطہ آغازی دراصل حیرت ہے۔ بالکل۔ جب ہم حیران ہونا چھوڑ دیتے ہیں تو دراصل ہم سوچنا چھوڑ دیتے ہیں، ہماری ذہنی نشوونما وہیں رک جاتی ہے۔ یعنی جو چیز ہمیں حیران نہ کرے، ہم اسے سمجھنے کی زحمت بھی نہیں کرتے۔ 100% درست۔ لیکن ایک منٹ، یہاں میرے ذہن میں ایک بہت منطقی سی الجھن پیدا ہو رہی ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے بارے میں علم حاصل کرنا یا چیزوں کے اصول جان لینا ہی ہماری حیرت کو مار دیتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔
مطلب جب مجھے اسکول میں سائنس کی کلاس میں پتہ چل گیا کہ بادل کیسے بنتے ہیں اور بارش کیوں ہوتی ہے تو بارش کا وہ جادو تو ختم ہو گیا نا؟ پھر تو ہم جتنا زیادہ سیکھیں گے اتنے ہی زیادہ مشینی ہو جائیں گے۔ کیا علم حاصل کرنا بذات خود ایک مسئلہ ہے؟ دیکھیں، یہ ایک بہت ہی عام اور دلچسپ غلط فہمی ہے۔ علم بذات خود حیرت کا دشمن نہیں ہے۔ اچھا، جی، دشمن دراصل اس علم کو اور اس دنیا کو ایک معمولی بات سمجھ لینا ہے، مطلب روٹین سمجھ لینا۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ کشش ثقل کیسے کام کرتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے مادے کے اندر موجود اس پراسرار کشش کو ایک بورنگ سی بات سمجھ کر اس پر غور کرنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ تو ہم اسے بس ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں۔ بالکل، فلسفیوں اور بچوں میں یہی ایک بات مشترک ہوتی ہے کہ وہ اس کائنات کو معمول کی چیز نہیں سمجھتے۔ ہمارے ذرائع میں اس کیفیت کو سمجھانے کے لیے ایک بڑی شاندار تمثیل استعمال کی گئی ہے، ایک جادوگر اور سفید خرگوش کی۔ ہاں، وہ خرگوش والی مثال واقعی کمال کی تھی، اس پر بات کرنا تو بنتا ہے۔ اگر ہم اس تمثیل کو کھولیں تو یہ کچھ یوں ہے کہ تصور کریں یہ پوری کائنات ایک بہت بڑے جادوئی کرتب کی طرح ہے، بالکل۔ اور یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں ایک دواہ کل سفید خرگوش جیسی ہے جسے ایک عظیم جادوگر نے اپنے ہی ہیٹ سے اچانک نکالا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ زیادہ تر انسان پیدا ہونے کے بعد اس خرگوش کی کھال کے نرم و گداز بالوں میں گہرائی تک اتر جاتے ہیں۔ ہاں، اور وہ ان بالوں کی گہرائی میں اپنی ایک آرام دہ زندگی بنا لیتے ہیں۔ کمفرٹ زون میں چلے جاتے ہیں۔ جی، وہیں وہ اپنی روزمرہ کی باتوں میں الجھ جاتے ہیں۔ یہ آرام دہ زندگی دراصل ہماری وہ دنیاوی مصروفیات ہیں جن کی وجہ سے ہم بڑے سوالات پوچھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسے آج کیا پکانا ہے یا بل کیسے دینے ہیں؟ بالکل، ہم اس بات پر الجھتے ہیں کہ آج ٹماٹر کا کیا بھاؤ ہے، دفتر میں باس نے کیا کہا، یا ہم نے کون سے کپڑے پہننے ہیں۔ ہم اس بات کو بالکل ہی فراموش کر بیٹھتے ہیں کہ ہم ایک بہت بڑے جادوئی کرتب کا حصہ ہیں۔ کہ ہم خلا میں تیرتے ہوئے ایک سیارے پر بیٹھے ہیں۔ ہاں، اور فلسفی وہ لوگ ہیں جو اس آرام دہ زندگی کو، ان خرگوش کے بالوں کی گہرائی کو مسترد کر دیتے ہیں۔ اچھا، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ان بالوں کے بالکل سرے پر، اس کی چوٹی پر چڑھنے کا خطرہ مول لیتے ہیں۔ وہ وہاں کھڑے ہو کر حیرت سے کائنات کو دیکھتے ہیں اور چیختے ہیں، دوسروں کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو، ہم ایک حیرت انگیز کائنات کا حصہ ہیں۔ ارے واہ! لیکن نیچے بالوں میں چھپے ہوئے عام لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ یقیناً کہتے ہوں گے کہ یہ فلسفی کتنے عجیب لوگ ہیں، ان کے پاس شاید کوئی کام نہیں ہے جو بلا وجہ کا شور مچا رہے ہیں۔ بالکل، لوگ انہیں پاگل ہی سمجھتے ہیں۔ اسی لیے فلسفی وہ شخص ہے جس نے اپنی حیرت کو مرنے نہیں دیا۔ وہ حقیقت کو دیکھنے کے لیے ان بالوں کی نوک پر توازن برقرار رکھنے کی مسلسل جدوجہد کرتا ہے۔ یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ اچھا، یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے اگر ہم اسی حیرت کو لے کر تھوڑا ماضی کی طرف لوٹیں۔ آج کے انسان کے پاس تو چلیں سائنس ہے، لیبارٹریاں ہیں، جس کی وجہ سے شاید اس کی حیرت تھوڑی کم ہو گئی ہے۔ لیکن اگر ہم ان قدیم انسانوں کی بات کریں جو غاروں میں رہتے تھے یا ابتدائی بستیاں بسا کر بیٹھے تھے، ہاں، ان کا دور تو بالکل مختلف تھا۔ تو جب وہ آسمان پر بادلوں کی گرج، بجلی کی چمک، طوفانوں اور قحط کو دیکھتے ہوں گے تو وہ تو شدید حیران بھی ہوتے ہوں گے اور خوفزدہ بھی۔ ظاہر ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب ان کے پاس جدید سائنس نہیں تھی تو وہ اپنے ذہن کی اس حیرت کو کیسے مطمئن کرتے تھے؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ دیکھیں، جب سائنس اور باقاعدہ فلسفہ موجود نہیں تھے تو انسان نے اپنے ارد گرد بکھری اس بظاہر بے ترتیب اور خطرناک کائنات کو سمجھنے کے لیے دیو مالائی کہانیوں یعنی متس کا سہارا لیا۔ دیو مالائی کہانیاں۔ اگر ہم 600 قبل مسیح میں یونان میں فلسفے کے باقاعدہ آغاز سے پہلے کے دور پر نظر ڈالیں تو ہمیں پوری دنیا میں ہر خطے میں ایسی کہانیوں کا ایک باقاعدہ جال ملتا ہے۔ اچھا، عام طور پر تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ دیو ملائی کہانیاں بس شام کے وقت آگ کے گرد بیٹھ کر دل بہلانے کے لیے سنائی جاتی تھیں۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں تھا۔ ہاں، کیونکہ ذرائع کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان کا مقصد محض تفریح ہرگز نہیں تھا۔ یہ کہانیاں تو دراصل قدیم انسان کی ایک طرح کی سائنس تھیں۔ بالکل درست کہا آپ نے۔
جیسے آج ہم بارش ہونے کی وجہ بخارات بننے میں تلاش کرتے ہیں، ویسے ہی قدیم انسان نے اپنے تخیل کی مدد سے کہانیوں کی شکل میں کائنات کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اصل میں ان کا ذہن علت اور معلول یعنی کاز اینڈ ایفیکٹ کو تو مانتا تھا نا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر کچھ ہو رہا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے۔ بغیر وجہ کے کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں، لیکن چونکہ ان کے پاس فزکس یا بائیولوجی کے قوانین نہیں تھے، اس لیے انہوں نے ہر قدرتی عمل کے پیچھے کسی دیوتا، کسی غیبی قوت یا مافوق الفطرت طاقت کا تصور قائم کر لیا۔ تو مطلب ان کہانیوں کے ذریعے وہ دراصل ایک خوفناک دنیا میں ترتیب اور معنی تلاش کر رہے تھے۔ بالکل، وہ کائنات کو سینس میں کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کیا ہم اس بات کو کسی مخصوص ثقافت کی مثال سے سمجھ سکتے ہیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ یہ قدیم لوگ دنیا کے نظام کو حقیقت میں کیسے دیکھتے تھے؟ کیونکہ ہمارے ذرائع میں نارڈک دیومالا یعنی نورس متس کا بہت تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ ہاں، نورڈک دیومالا کی مثال اس حوالے سے سب سے بہترین ہے۔ پرانے وقتوں میں مسیحیت کے باقاعدہ پھیلاؤ سے بہت پہلے ناروے اور اس کے ملحقہ علاقوں کے لوگوں کا بڑا پختہ یقین تھا کہ آسمانوں پر ایک طاقتور دیوتا موجود ہے جس کا نام تھور ہے۔ تھور، وہی جس کا ہتھوڑا ہوتا ہے؟ ہاں، وہی۔ ان کا ماننا تھا کہ تھور آسمان پر 2 بکروں کی کھینچی جانے والی ایک خاص رتھ پر سوار ہو کر سفر کرتا ہے۔ اچھا، گھوڑے نہیں، بکرے؟ جی، بکرے۔ اور جب وہ آسمان کی پہنائیوں سے گزرتا ہے اور اپنا زبردست ہتھوڑا لہراتا ہے تو اس سے آسمان میں بجلی چمکتی ہے اور خوفناک گرج پیدا ہوتی ہے۔ تو وہ بجلی چمکنے کی وجہ اس ہتھوڑے ہو سمجھتے تھے؟ بالکل۔ یہ عقیدہ اتنا گہرا تھا کہ آج بھی نارویجین زبان میں گرج کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے یعنی تھورڈن، اس کا لغوی مطلب ہی تھور کی دھاڑ ہے۔ یہ تو ایک بڑا زبردست اور جاہو جلال والا منظر ہے۔ یعنی جب بھی کالے بادل آتے اور بجلی کڑکتی تو زمین پر موجود کسان یہ نہیں سوچتا تھا کہ بادل آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ نہیں، وہ تو سیدھا تھور کو یاد کرتا تھا۔ ہاں، اس کے ذہن میں فوراً تھور کی رتھ اور اس کا ہتھوڑا آ جاتا ہوگا۔ لیکن ایک بات بتائیں، کیا یہ سب محض طاقت کی پوجا تھی؟ کیا وہ صرف اس لیے تھور کی کہانیاں سناتے تھے کہ وہ ایک لڑاکا اور غصے والا دیوتا تھا؟ نہیں، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں ہم قدیم انسان کی اصل ضرورت کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، بجلی اور گرج کے بعد ہمیشہ کیا آتا ہے؟ بارش۔ بالکل، بارش۔ اور ان قدیم کسانوں اور کاشتکاروں کے لیے بارش محض موسم کی تبدیلی تو نہیں تھی نا؟ ہاں، بارش کا مطلب تو ان کے لیے زندگی تھا، 100%۔ بارش کے بغیر ان کی فصلیں سوکھ جاتی، جانور مر جاتے اور وہ خود بھوک کا شکار ہو جاتے۔ اب چونکہ تھور کا ہتھوڑا بارش لاتا تھا، اس لیے فصلوں کا اگنا براہ راست اسی کے ہاتھ میں تھا۔ اچھا، تو مطلب وہ صرف جنگجو نہیں تھا؟ نہیں، اسی لیے ان معاشروں میں تھور کو محض جنگ کا دیوتا نہیں بلکہ بنیادی طور پر زرخیزی اور بقا کا دیوتا مانا جاتا تھا۔ اس کا ہتھوڑا وہ آلہ تھا جو زندگی کا پہیہ چلاتا تھا۔ تو یہ صرف طاقت کا خوف نہیں تھا بلکہ زندگی کی امید تھی۔ بالکل۔ لیکن اگر ہم ان کہانیوں میں تھوڑا اور گہرائی میں جائیں تو کیا یہ سب محض موسموں تک محدود تھا یا ان دیوملائی کہانیوں میں پوری کائنات کی ساخت کا کوئی خاکہ بھی موجود تھا؟ جی ہاں، ان کا کائناتی نظام بہت تفصیلی تھا۔ مطلب کیا وہ یہ سوچتے تھے کہ ستارے کہاں ہیں اور دنیا کی حد کہاں ختم ہوتی ہے؟ ہاں، وہ مانتے تھے کہ یہ کائنات مختلف حصوں میں تقسیم ہے۔ انسان جس دنیا میں رہتے تھے اسے وہ ایک جزیرے کی طرح تصور کرتے تھے اور اسے مڈگارڈ یعنی درمیانی دنیا کہتے تھے۔ مڈگارڈ، ٹھیک ہے۔ یہ کائنات کے عین وسط میں ایک بظاہر محفوظ جگہ تھی۔ اس کے اندر ایک اور قلعہ نما جگہ تھی جسے ایسگارڈ کہا جاتا تھا، جہاں دیوتا رہتے تھے۔ اچھا، یعنی انسان اور دیوتا اندر کی طرف رہتے تھے؟ بالکل۔ لیکن اس مڈگارڈ کی سرحدوں کے باہر ایک انتہائی خطرناک، تاریک اور وحشی دنیا آباد تھی جسے وہ اٹکارڈ کہتے تھے۔ اٹکارڈ، نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ وہاں کے باسی انسانوں کے دوست تو بالکل نہیں ہوں گے۔ بالکل نہیں۔ اٹگارڈ میں خطرناک دیو، بھوت اور افراتفری پھیلانے والی طاقتیں رہتی تھیں۔ اوہو۔ اور ان کا ایک ہی ایجنڈا تھا، کسی نہ کسی طرح مڈگارڈ پر قبضہ کرنا یا اسے تباہ کر کے کائنات کا توازن بگاڑ دینا۔ اس پوری کشمکش کو دراصل نظم و ضبط اور افراتفری کے درمیان ایک نہ ختم ہونے والی جنگ کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ مطلب آرڈر اور کیوس کی جنگ،
یہ تو خیر اور شر کی ایک باقاعدہ کشمکش ہے. تو پھر یہ دیو انسانوں کو نقصان کیسے پہنچاتے تھے؟ دیووں کا سب سے بڑا حربہ جنگ نہیں بلکہ سازش تھی۔ سازش؟ کیسی سازش؟ وہ زرخیزی کی ایک دیوی جس کا نام فریا تھا، اسے اغوا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اچھا، فریا؟ ہاں، کیونکہ وہ بخوبی جانتے تھے کہ اگر فریا ان کے قبضے میں آ گئی تو مڈگارڈ میں فصلیں اگنا بند ہو جائیں گی، درختوں پر پھل نہیں آئیں گے اور پوری انسانیت بھوک سے ختم ہو جائے گی۔ باپ رے، یہ تو بڑی خطرناک سازش تھی. تو اس سارے معاملے میں افراتفری سے بچاتا کون تھا؟ یقیناً تھور کا اس میں کوئی اہم کردار ہوگا. جی، تھور ہی اس توازن کو قائم رکھنے والا ہیرو تھا۔ اس کا ہتھوڑا جو بجلی اور بارش پیدا کرتا تھا، وہ دراصل ان دیووں کے خلاف سب سے مہلک ہتھیار بھی تھا۔ اچھا، وہ ہتھوڑے سے لڑتا تھا؟ بالکل، تھور اس ہتھوڑے کو دیووں کی طرف مارتا تھا تاکہ انہیں ہلاک کر سکے، اور اس ہتھوڑے کی ایک خاص جادوئی بات یہ تھی کہ وہ ایک بومرینگ کی طرح کام کرتا تھا۔ مطلب واپس آ جاتا تھا؟ ہاں، تھور اسے جہاں بھی پھینکتا وہ اپنا ہدف تباہ کرنے کے بعد فوراً واپس اس کے ہاتھ میں آ جاتا تھا۔ یہی وہ ہتھوڑا تھا جس کے خوف کی وجہ سے دیو مڈگارڈ پر سیدھا حملہ کرنے سے ہچکچاتے تھے، اور یوں کائنات کا توازن قائم رہتا تھا۔ چلیں، ہم نے دیوتاؤں کی طاقت دیکھ لی، دیووں کی سازشیں سمجھ لیں، اور تھور کے ہتھوڑے کا جادو بھی دیکھ لیا۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ یہاں میرے ذہن میں ایک بڑا اہم سوال ابھر رہا ہے۔ اس پوری عظیم و شان کائناتی جنگ میں، جس میں دیوتا اور دیو آپس میں لڑ رہے ہیں، اس میں بیچارے عام انسان کا کیا کردار تھا؟ یہ ایک بہت زبردست نکتہ ہے۔ زمین پر رہنے والا وہ معمولی کسان کیا کر رہا تھا؟ کیا وہ محض خاموش تماشائی تھا جو صرف آسمان کی طرف دیکھ کر یہ امید لگاتا تھا کہ آج تھور جیتے گا تو بارش ہوگی؟ دیکھیں، یہ سوال ہمیں انسان کی نفسیات کی گہرائیوں تک لے جاتا ہے۔ انسان ہرگز خاموش تماشائی نہیں تھے۔ وہ اس خطرناک کائنات میں خود کو بے بس محسوس کرنا برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا۔ بالکل، ان کا پختہ یقین تھا کہ اس کائناتی توازن کو برقرار رکھنے کے لیے انسانوں کو بھی اپنا عملی کردار ادا کرنا پڑے گا۔ لیکن وہ کر کیا سکتے تھے؟ فرض کریں اگر خشک سالی آ گئی ہے یا کوئی وبا پھیل گئی ہے تو اس کا مطلب ان کے نزدیک یہ ہوتا تھا کہ دیوتا کمزور پڑ گئے ہیں اور اٹگارڈ کے دیو طاقتور ہو رہے ہیں۔ ایسی صورت میں وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھتے تھے۔ تو پھر انسان کے پاس کیا حل تھا؟ ان کے پاس تو ہتھوڑا نہیں تھا کہ وہ دیووں کو مارتے، وہ آسمان کی جنگ میں زمین سے کیسے حصہ لیتے تھے؟ ان کا ہتھیار ان کی مذہبی رسومات اور قربانیاں تھیں۔ اچھا، قربانیاں؟ جی، ذرائع بتاتے ہیں کہ اسی خوف اور ضرورت نے قربانیوں کی بنیاد رکھی۔ قدیم انسانوں کا یہ ماننا تھا کہ جب وہ کوئی قربانی دیتے ہیں، خاص طور پر کسی جانور کی، تو اس قربانی کے خون سے دیوتاؤں کی طاقت اور توانائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو وہ بکرے کی رتھ والے تھور کو بکرے کی ہی قربانی دیتے ہوں گے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ تھور کو دیووں سے لڑنے کے لیے جو زبردست طاقت درکار تھی وہ اسے خود بخود نہیں ملتی تھی، بلکہ زمین پر انسان بکرے ذبح کر کے وہ طاقت اسے فراہم کرتے تھے۔ قربانی گویا وہ ایندھن تھا جو دیوتاؤں کی مشینری کو چلاتا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انسان نے یہ رسومات صرف اس لیے نہیں گھڑی کہ وہ فارغ تھا، بلکہ یہ اس کا ایک دفاعی نظام تھا۔ 100%۔ وہ اس کائنات کے بڑے اور بے رحم نظام میں خود کو اہم محسوس کرنا چاہتا تھا۔ جب وہ قربانی دیتا ہوگا تو اسے یہ احساس ہوتا ہوگا کہ دنیا کے معاملات کسی حد تک اس کے اپنے کنٹرول میں بھی ہیں۔ ہاں، وہ ایک نفسیاتی سکون تھا کہ ہم نے قربانی دی، دیوتا کو طاقت ملی، دیوتا نے دیو کو مارا اور بارش ہو گئی۔ یہ دراصل بے بسی کے احساس سے لڑنے کا طریقہ تھا۔ جی، یہ انسان کی اپنی نفسیاتی بقا کا مسئلہ تھا، اور یہ صرف نارڈک معاشرے کی بات نہیں ہے۔ دنیا بھر کی قدیم تہذیبوں میں یونان کے فلسفے کے ظہور سے پہلے یہی بنیادی ڈھانچہ چل رہا تھا۔ ہر تہذیب کی اپنی متس تھیں۔ بالکل، ہر ثقافت کے اپنے تھورے اور اپنے دیوم تھے، لیکن پھر تقریباً 600 قبل مسیح میں یونان کے اندر ایک زبردست ذہنی انقلاب آیا۔ کچھ مفکرین نے ان دیومالائی کہانیوں پر سوال اٹھانا شروع کر دیے، جسے ہم تاریخ میں ابتدائی قدرتی فلسفی یا نیچرل فلاسفرز کہتے ہیں، ہے نا؟ جی بالکل وہی۔ ان فلاسفیوں نے ایسا کیا دیکھ لیا کہ انہوں نے پوری نسلوں سے چلتی آ رہی ان کہانیوں کے خلاف بغاوت کر دی؟ انہوں نے یہ کیسے کہہ دیا کہ بادلوں کے پیچھے کوئی تھور نہیں ہے؟ دیکھیں، ان فلاسفیوں کی بغاوت دراصل سوچ کے انداز کی بغاوت تھی۔ انہوں نے دنیا کا بغور مشاہدہ کرنا شروع کیا۔
انہوں نے دیکھا کہ سردی یا گرمی کے موسم ایک خاص ترتیب اور وقت پر آتے ہیں۔ اگر یہ دیوتاؤں کے غصے یا خوشی کا نتیجہ ہوتے تو ان میں یہ باقاعدگی اور پیٹرن نہ ہوتا۔ صحیح بات ہے، غصہ تو کبھی بھی آ سکتا ہے۔ ہاں نا، تو ان کا اصل پروجیکٹ یہ تھا کہ اس دنیا کے جو قدرتی عوامل ہیں، جو نیچرل پروسیسز ہیں، ان کی وجوہات بھی قدرتی ہی ہونی چاہیے۔ مطلب سائنس کی شروعات؟ جی، انہوں نے بارش، طوفان یا زلزلے کے پیچھے مافوق الفطرت وجوہات کے بجائے طبعی اور مادی وجوہات کی تلاش شروع کی۔ یعنی وہ کائنات کو ایک منظم مشین کے طور پر دیکھنا چاہتے تھے، نہ کہ آسمانی مخلوق کے کھیل کے میدان کے طور پر۔ انہوں نے کہا ہوگا کہ چلو مشاہدہ کرتے ہیں کہ پانی کیسے بھاپ بنتا ہے اور ہوائیں کیسے چلتی ہیں۔ بالکل یہی ہوا۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب انسان دیومالا کی پراسرار دنیا سے نکل کر سائنس اور فلسفے کی روشنی کی طرف چل پڑا۔ اگر ہم اس سارے سفر کو سمیٹیں تو ایک بات بڑی صاف نظر آتی ہے: قدیم انسان بے وقوف نہیں تھا۔ بالکل نہیں، وہ بہت تخلیقی تھا۔ ہاں، اس نے اپنے وقت کی بہترین معلومات اور اپنے زبردست تخیل کو استعمال کر کے ایک پورا نظام کھڑا کیا تھا۔ وہ ہمیشہ سے یہ جاننے کی پیاس رکھتا تھا کہ دنیا کیسے کام کرتی ہے۔ اور دیومالا دراصل اسی پیاس کو بجھانے کی پہلی کوشش تھی۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی فکر انگیز مقام آتا ہے۔ وہ کیا؟ ہم قدیم انسانوں کی ان کہانیوں کو پڑھ کر آج مسکرا دیتے ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کتنے سادہ تھے جو بکرے کی قربانی دے کر سوچتے تھے کہ وہ آسمان کا توازن قائم کر رہے ہیں۔ ہاں، آج کل تو یہ بات عجیب لگتی ہے۔ لیکن ذرا سوچئے، کیا آج کے اس جدید اور سائنسی دور میں انسانی نفسیات واقعی بدل چکی ہے؟ صبر کریں، مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ بات کس طرف جا رہی ہے۔ آپ کا مطلب ہے کہ جب آج سٹاک مارکیٹ گرتی ہے اور ہمیں اس کی پیچیدہ وجوہات سمجھ نہیں آتی، یا جب کوئی عالمی وبا پھیلتی ہے، تو ہم بھی دراصل اپنی کوئی نئی دیومالا تلاش کر رہے ہوتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ جب ہمیں سیاست کی پیچیدہ چالیں، عالمی معیشت کے اتار چڑھاؤ یا معاشرے کے بحران سمجھ نہیں آتے تو ہم جدید دیومالائی کہانیاں گھڑ لیتے ہیں۔ ارے واہ! آج ہم انہیں دیوتاؤں کا نام نہیں دیتے، آج ہم انہیں کانسپریسی تھیوریز یا سازشی نظریات کہتے ہیں۔ اوہ، یہ تو ایک زبردست ربط ہے۔ یعنی جیسے پرانے زمانے کے لوگ بارش نہ ہونے کا الزام آرٹگارڈ کے دیووں پر لگاتے تھے، آج ہم ہر برے واقعے کا الزام دنیا کی کسی خفیہ کونے میں بیٹھی پراسرار تنظیموں پر لگا دیتے ہیں۔ جی بالکل۔ ہم یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے کہ کوئی معاشی بحران محض مختلف پیچیدہ عوامل کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ سب کوئی جان بوجھ کر کروا رہا ہے۔ ہاں، کیونکہ یہ ماننا بہت خوفناک ہے کہ دنیا بے ترتیب ہے اور ہمارے کنٹرول سے باہر ہے۔ ہم لاشعوری طور پر یہ مان لیتے ہیں کہ چند طاقتور لوگ دنیا کی ڈوریاں ہلا رہے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے قدیم انسان دیوتاؤں کو دنیا چلاتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا۔ ہم ایسا صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں یہ محسوس ہو سکے کہ دنیا میں کم سے کم کسی کا تو کنٹرول ہے، اور ہم اس انتشار زدہ کائنات میں بالکل تنہا اور بے بس نہیں ہیں۔ یہ واقعی ایک ذہن کو جھنجھوڑ دینے والا خیال ہے۔ ہم آج بھی اس سفید خرگوش کی کھال میں چھپ کر خود کو کہانیاں ہی سنا رہے ہیں، صرف اس لیے تاکہ ہمیں کائنات کے کھوکھلے پن سے خوف نہ آئے۔ انسان کی حیرت اور اس کی خود کو محفوظ رکھنے کی خواہش آج بھی وہی ہے جو ہزاروں سال پہلے تھی۔ جی، ہم اندر سے آج بھی وہی غاروں والے انسان ہیں۔ واقعی۔ اسی گہرے اور قابل غور نکتے کے ساتھ ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کو یہیں روکیں گے۔ اگلی بار جب ہمارے سامنے کوئی پیچیدہ مسئلہ آئے اور ہم کوئی سازشی کہانی سنیں تو ذرا رک کر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم بھی اپنا نیا تھور تو نہیں تلاش کر رہے۔ یہ سوچنے اور سیکھنے کا سفر یوں ہی جاری رہے گا۔ آج کے اس گہرے مطالعے کے لیے ذرا تصور کریں کہ آسمان اچانک بالکل سیاہ ہو چکا ہے، ہوائیں تیز چل رہی ہیں، درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ رہی ہیں، اور بادل اس قدر خوفناک حد تک گرج رہے ہیں کہ زمین کانپ رہی ہے۔ اور ظاہر ہے کھیتوں میں جو فصلیں کھڑی ہیں ان کے تباہ ہونے کا خطرہ سر پر منڈلا رہا ہے۔ بالکل۔ اب آج کے جدید دور میں جب ایسا ہوتا ہے تو ہم جیب سے بس فون نکالتے ہیں، موسمیات کی ایپ چیک کرتے ہیں اور ہائی اور لو پریشر سسٹم کے بارے میں پڑھ کر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہاں بھئی طوفان آ رہا ہے۔ ہاں، ہمیں تو سائنسی وجہ پتہ ہوتی ہے نا۔ لیکن ذرا سوچیں، ہزاروں سال پہلے کا انسان کیا کرتا تھا؟
مطلب اس کے پاس تو کوئی سیٹلائٹ نہیں تھے، کوئی ریڈار نہیں تھا، اور سائنس نام کی تو کوئی چیز ہی وجود نہیں رکھتی تھی۔ بالکل، اور وہ فطرت کی ان بے پناہ طاقتوں کے سامنے بالکل بے بس تھا۔ تو وہ اس نامعلوم اور خوفناک فطرت سے کیسے نمٹتا تھا؟ وہ اس حیرت اور خوف کے جذبے کو ایک کہانی کی شکل دیتا تھا۔ وہ دیوتاؤں کو تخلیق کرتا تھا۔ آج کی ہماری یہ نشست ہمیں تاریخ کے اسی پراسرار اور کچے دور میں لے جا رہی ہے، جہاں کائنات کی گتھیوں کو سلجھانے کے لیے لیبارٹریز نہیں، بلکہ دیومالائی کہانیاں یا جنہیں ہم متس کہتے ہیں وہ استعمال ہوتی تھیں۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ انسانی ارتقاء کا ایک انتہائی فیصلہ کن موڑ ہے۔ دیکھیں، جب ہم قدیم تہذیبوں کا مطالعہ کرتے ہیں نا، تو ہم سب سے بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ ان کہانیوں کو محض بچوں کو سلانے والی داستانیں سمجھ لیتے ہیں۔ ہاں، ہم انہیں سیریس نہیں لیتے۔ بالکل، لیکن درحقیقت قدیم انسان نے کائنات کو ایک اندھا، بے رتیب اور بے رحم نظام ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کا شعور یہ بات تسلیم ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ دنیا میں چیزیں بس یوں ہی بغیر کسی وجہ کے ہو رہی ہیں۔ مطلب وہ کوئی پیٹرن ڈھونڈ رہا تھا۔ جی ہاں، اس نے اپنے ارد گرد کے ہر قدرتی واقعے کو ایک معنی پہنانے کی کوشش کی، ایک ترتیب تلاش کی، اور وہ ترتیب اندیکھی طاقتوں اور دیوتاؤں کے نظام کی صورت میں سامنے آئی۔ دراصل یہ انسان کی کائنات کے قوانین کو وضع کرنے کی پہلی باقاعدہ کوشش تھی۔ صحیح۔ اور اس نقطے کو اگر مزید کھول کر دیکھا جائے تو آج کے ہمارے فراہم کردہ مواد میں نارویجین یعنی نارس دیومالا کی جو مثال دی گئی ہے وہ بہت شاندار ہے۔ ہاں، تھور والی مثال۔ جی، وہاں کے مقامی لوگوں نے بارش اور آسمانی بجلی کی گرج چمک کو ایک مخصوص خدا، جسے وہ تھور کہتے تھے، اس کے طاقتور ہتھوڑے سے جوڑ دیا تھا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ جب تھور آسمانوں میں اپنے رتھ پر سوار ہو کر گزرتا ہے نا اور اپنا ہتھوڑا زور سے لہراتا ہے تو بجلیاں کڑکتی ہیں اور طوفان آتے ہیں۔ ہاں، اب بظاہر ایک فینٹیسی سی کہانی لگتی ہے، لیکن اگر ہم ایک بنجر اور خشک زمین کو دیکھیں جہاں پانی گرتے ہی مٹی سے زندگی پھوٹ پڑتی ہے، ہریالی آ جاتی ہے، تو وہ تو قدیم انسان کے لیے کسی جادوئی عمل سے کم نہیں تھا نا۔ بالکل، وہ تو ایک جادو ہی تھا۔ یعنی جیسے ہم کسی جادوگر کو خالی ٹوپی سے خرگوش نکالتے دیکھ کر حیران ہوتے ہیں نا، اور دیکھنے والے دنگ رہ جاتے ہیں، قدیم انسان بھی مٹی کی کیمسٹری، بیج کے پھوٹنے کی بائیولوجی تو نہیں جانتا تھا، تو اس نے اس کائناتی جادو کے پیچھے ایک بہت بڑے جادوگر کو فرض کر لیا۔ اور پتہ ہے، اس جادوگر کے تصور کے پیچھے خالصتاً بقا کی ایک بڑی امن منطق چھپی ہوئی تھی۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، شمالی یورپ اور جو وائکنگز کے علاقے تھے، وہاں موسم انتہائی سخت ہوتا تھا۔ وہاں بارش کا مطلب صرف موسم کا خوشگوار ہونا نہیں تھا، بلکہ بارش کا سیدھا سیدھا مطلب یہ تھا کہ فصلیں اگیں گی اور ان کا قبیلہ اگلی سردیوں میں بھوک سے مرنے سے بچ جائے گا۔ یعنی زندگی اور موت کا مسئلہ تھا۔ بالکل۔ اب چونکہ گرج چمک کے بعد عموماً بارش ہوتی ہے، تو تھور محض ایک جنگجو یا طوفان کا دیوتا تو نہ رہا نا۔ وائکنگ کسانوں کی نظر میں وہ زرخیزی کا، زراعت کا اور زندگی دینے والا دیوتا بن گیا۔ ان کی پوری معاشیت کا دار و مدار اس بات پر تھا کہ تھور کا ہتھوڑا صحیح وقت پر آسمان میں لہرائے۔ ارے واہ، یہ بات واضح کرتی ہے کہ دیوتا دراصل ان کے لیے زراعت کے محکمے کا کام کر رہے تھے۔ لیکن یہاں ایک منطقی الجھن بھی تو پیدا ہوتی ہے نا۔ کیسی الجھن؟ مطلب اگر تھور اور باقی دیوتا کائنات کا نظام چلا رہے ہیں اور وہ اتنے طاقتور ہیں کہ بارشیں برساتے ہیں اور فصلیں اگاتے ہیں، تو پھر دنیا میں قحط کیوں پڑتا ہے؟ بیماریاں کیوں آتی ہیں؟ زلزلے اور سیلاب کیوں آتے ہیں؟ اگر دیوتا اتنے ہی اچھے ہیں تو پھر تباہی اور برائی کا وجود کیوں برقرار ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور قدیم ذہن نے اس الجھن کا حل ایک کائناتی توازن اور مسلسل جاری رہنے والی جنگ کے تصور میں نکالا تھا۔ اچھا، ایک جنگ؟ ہاں، دیکھیں، وائکنگز کے ہاں دنیا کا جو نقشہ تھا نا، وہ کچھ یوں تھا کہ وہ درمیانی حصے کو، جہاں انسان اور دیوتا مل جل کر بستے تھے، اسے مڈ گارڈ کہتے تھے۔ یہ ایک محفوظ جزیرے کی طرح تھا جہاں تہذیب اور قانون موجود تھا۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اس جزیرے کے بالکل باہر کا جو علاقہ تھا، جو بہت تاریک اور سرد تھا، اسے ادگارڈ کہا جاتا تھا۔ یہ علاقہ خطرناک اور دیواہیکل مخلوقات یعنی دیووں کا مسکن تھا۔ اچھا، یعنی جائنٹس؟ جی، جائنٹس۔ اور یہ دیو افراتفری، برائی، تباہی اور سردی کی علامت تھے۔ ان کا واحد مقصد مڈ گارڈ کی اس ترتیب کو بگاڑنا اور کائنات کو دوبارہ تاریکی میں ڈھکیلنا تھا،
تو دنیا میں ہونے والی ہر تباہی دراصل ان دیووں کی طرف سے کی جانے والی یلغار کا نتیجہ سمجھی جاتی تھی۔ تو یعنی کائنات دیوتاؤں کے مکمل کنٹرول میں نہیں تھی، بلکہ یہ اچھائی اور برائی کی کشمکش چل رہی تھی۔ بالکل، ایک نہ ختم ہونے والی کشمکش۔ اور اس کشمکش کی سب سے مشہور اور میں کہوں گا تھوڑی سی عجیب کہانی تھور کا ہتھوڑا چوری ہونے کی ہے۔ اوہ ہاں، وہ کہانی تو بہت کمال کی ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ دیووں کا بادشاہ، جس کا نام تھریم تھا، وہ ایک دن تھور کا وہ طاقتور ترین ہتھوڑا چرا لیتا ہے جس سے بجلیاں کڑکتی ہیں، اور پھر وہ اسے واپس کرنے کے لیے ایک انتہائی خطرناک شرط رکھتا ہے۔ ہاں، اور وہ شرط دیوتاؤں کے لیے کسی ڈراونے خواب سے کم نہیں تھی۔ بالکل، وہ کہتا ہے کہ اگر دیوتاؤں کو ہتھوڑا واپس چاہیے نا، تو انہیں محبت اور زرخیزی کی دیوی فریا کی شادی اس سے کرنی ہوگی۔ ہاں، اور دیووں کا اصل منصوبہ یہی تھا کہ اگر دیوی فریا ایڈگارڈ چلی گئی تو مڈگارڈ میں زرخیزی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، فصلیں سوکھ جائیں گی، قحط پڑے گا، اور یوں دیوتا خود بخود کمزور ہو کر ختم ہو جائیں گے۔ یعنی یہ کوئی عام چوری نہیں تھی، یہ زمین پر زندگی کے وجود کو مٹانے کی ایک پوری کائناتی سازش تھی۔ بالکل، دیوتاؤں کے پاس فریا کو دینے کا مطلب تھا کائنات کا مکمل خاتمہ، اور اسی لیے انہیں اپنا ہتھوڑا واپس لینے کے لیے ایک انتہائی غیر معمولی منصوبہ بنانا پڑا۔ ایک سیکنڈ، اور یہاں مجھے اس کہانی کی منطق پر سخت اختلاف ہے۔ مطلب منصوبے کے مطابق تھور، جو ان کا سب سے طاقتور اور خونی جنگجو دیوتا ہے، اسے ایک دلہن کا لباس پہنایا جاتا ہے۔ ہاں، اور باقاعدہ اس کے سینے پر پتھر باندھ کر اسے عورت کا روپ دیا جاتا ہے۔ یار یہ کتنا عجیب ہے، اور پھر اس کے چہرے پر گھونگھٹ ڈال کر اسے دیووں کے دیش بھیج دیا جاتا ہے۔ وہاں شادی کی دعوت میں یہ نام نہاد دلہن اکیلے ہی ایک پورا بیل کھا جاتی ہے، 8 سیلمن مچھلیاں نگل جاتی ہے، اور بیئر کے 3 بڑے بیرل پی جاتی ہے۔ اور پھر جب رسم کے دوران ہتھوڑا اس کی گود میں رکھا جاتا ہے، تب وہ اپنا روپ بدلتا ہے اور دیووں کا صفایا کر دیتا ہے۔ کیا بات ہے! لیکن ایک بات بتائیں، کیا یہ بات انتہائی غیر منطقی نہیں ہے کہ کائنات کو سنبھالنے والے اتنے جلیل القدر دیوتا کو ایک مزاحیہ سوانگ رچانا پڑ رہا ہے؟ اگر وہ اتنا ہی طاقتور ہے تو وہ سیدھا جا کر حملہ کیوں نہیں کر دیتا؟ دیوتاؤں کو ایسی انسانی مجبوریوں اور مضحکہ خیز صورتحال میں پیش کرنے کا کیا مقصد تھا؟ اس سے تو دیوتا کا روح بھی ختم ہو جاتا ہے نا؟ دیکھیں، بظاہر تو ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ محض ایک تفریحی کہانی ہے جس کا مقصد صرف ہنسانا ہے، لیکن تاریخی اور نفسیاتی پس منظر میں اس کا ایک بہت گہرا اور سنجیدہ مطلب ہے۔ وہ کیا مطلب ہے؟ عالم ہوتا تھا، مہینوں تک برف جمی رہتی تھی، سورج بمشکل نکلتا اور زمین پتھر جیسی سخت ہو جاتی تھی۔ یہ وہ وقت ہوتا تھا جب زرخیزی بالکل غائب ہو جاتی تھی۔ صحیح۔ تو قدیم انسان نے اس قدرتی مظہر کو اس کہانی کے ذریعے سمجھا۔ ہتھوڑا چوری ہو جانے کا سیدھا سا مطلب تھا سردیوں کا آغاز، جب فطرت کی طاقتیں دیویوں یعنی سردی اور موت کے قبضے میں چلی جاتی ہیں۔ ارے واہ! تو یہ ایک استعارہ تھا، اور دیوی فریا کو مانگنے کا مطلب یہ تھا کہ سردی زمین کی زرخیزی کو ہمیشہ کے لیے چھیننا چاہتی ہے۔ بالکل، اور بہار کی آمد کا مطلب تھا تھور کا اپنا ہتھوڑا واپس لے لینا۔ اور جہاں تک تھور کے دلہن بننے اور اس مزاحیہ صورتحال کا تعلق ہے نا، تو دراصل انسان ان بے رحم اور خوفناک قدرتی طاقتوں کو انسانی جذبات اور کمزوریوں کے سانچے میں ڈھال کر اپنا خوف کم کرنا چاہتا تھا۔ اچھا، یعنی وہ فطرت کو مانوس بنا رہا تھا۔ جی ہاں، اگر دیوتا بھی انسانوں کی طرح مجبور، چالاک اور کبھی کبھار مزاحیہ ہو سکتے ہیں نا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کائنات اتنی بھی اجنبی اور ظالم نہیں ہے۔ انسانی خصلتیں دیکھ کر نامعلوم کو جانا پہچانا بنانے کی ایک زبردست کوشش تھی۔ یہ تو ایک بالکل نیا زاویہ ہے۔ لیکن اس سے ایک اور بات میرے ذہن میں آتی ہے۔ اگر یہ ساری جنگ آسمانوں میں اور دیووں کی دنیا میں لڑی جا رہی تھی، تو کیا زمین پر بسنے والا انسان صرف خوف زدہ ہو کر آسمان کی طرف دیکھتا رہتا تھا کہ بھئی کب تھور جیتے گا اور کب بہار آئے گی، یا وہ بھی اس سارے عمل میں کوئی اپنا حصہ ڈالتا تھا؟ انسان کی فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ وہ مکمل طور پر بے بس ہو کر جینا پسند نہیں کرتا۔ وہ اپنا کنٹرول چاہتا ہے کائنات پر، اور یہی وجہ تھی کہ وہ محض خاموش تماشائی نہیں بنا رہا۔
قدیم تہذیبوں کا یہ پختہ عقیدہ تھا کہ دیوتاؤں کو کائنات کا پہیہ چلانے اور دیووں سے لڑنے کے لیے مسلسل توانائی کی ضرورت ہے۔ صحیح، اور وہ توانائی انسان دیتا تھا۔ بالکل، یہ توانائی دیوتا خود پیدا نہیں کر سکتے تھے، انہیں انسانوں کی طرف سے مدد درکار ہوتی تھی۔ اور یہیں سے رسومات اور قربانیوں کے سلسلے نے جنم لیا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ تھور کو جنگ کے لیے طاقت دینے کی خاطر باقاعدہ بکری کی قربانیاں دی جاتی تھیں، خون بہایا جاتا تھا، اور بات صرف جانوروں تک محدود نہیں تھی نا۔ جی نہیں، بات اس سے بہت آگے تک جاتی تھی۔ ہاں، جنگ اور موت کے دیوتا اوڈن کو طاقت بخشنے کے لیے بعض اوقات انسانوں کی قربانی بھی پیش کی جاتی تھی۔ مطلب اپنا قیمتی ترین اثاثہ یعنی انسانی زندگی دیوتاؤں کے حوالے کی جاتی تھی تاکہ دیوتا جنگ نہ ہار جائیں۔ انسانوں کی قربانی واقعی بدقسمتی سے بالکل ایسا ہی تھا، اور قربانیوں کے علاوہ ان کا ایک اور طریقہ کار بھی بہت دلچسپ تھا۔ وہ کیا تھا؟ جب شدید قحط پڑتا، خشک سالی ہوتی اور ایسا لگتا کہ بارش کا دیوتا ہار رہا ہے نا، تو لوگ اپنے گاؤں میں ان دیومالائی کہانیوں کی باقاعدہ نقل اتارتے تھے۔ گاؤں کا کوئی مرد دلہن کا لباس پہنتا، کچھ لوگ دیووں کا روپ دھارتے اور وہ ہتھوڑا چھیننے کی کہانی کا ایک پورا تھیٹر رچاتے تھے۔ ارے مطلب وہ ڈرامہ کرتے تھے؟ جی ہاں، اور یہ کوئی سالانہ میلہ یا محض تفریح نہیں تھی۔ ان کا عقیدہ تھا کہ زمین پر کی جانے والی اس رسم سے وہ آسمان میں جاری جنگ کو براہ راست متاثر کر سکتے ہیں اور قدرتی عمل کو تیز کر کے بارش لا سکتے ہیں۔ کمال ہے۔ اس کی نفسیات کو اگر آج کے دور میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں نا، تو ہم انسان آج بھی لاشعوری طور پر ایسے ہی کام کرتے ہیں۔ ہاں بالکل، جیسے کھیلوں کے میچ میں۔ ہاں، جب کوئی بڑا کھیلوں کا مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے تو مداح ٹی وی کے سامنے ایک خاص زاویے سے بیٹھتے ہیں یا کوئی پرانی لکی شرٹ پہن لیتے ہیں، اور وہ دل میں یہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے اس چھوٹے سے عمل سے ہزاروں میل دور کھیلے جانے والے میچ کا نتیجہ بدل سکتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو قدیم انسان بھی بارش برسانے کے لیے بالکل یہی نفسیاتی تسکین اور کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ قدرت کے سامنے اپنے احساس کمتری کو کم کر رہا تھا۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ یہ عمل انسان کو یہ احساس دلاتا تھا کہ وہ کائنات کے اس عظیم ڈرامے کا ایک اہم کردار ہے، نہ کہ محض کوئی فالتو مہرہ۔ تاہم دیکھیں، یہ تو شمالی علاقوں کی بات تھی نا؟ ہاں، وائکنگز کی۔ اگر ہم دنیا کے ایک دوسرے حصے کی طرف چلیں، یعنی بحر روم کے قریب واقع یونان کی طرف، تو وہاں بھی دیومالا کا بالکل ایسا ہی نظام رائج تھا۔ زیوس، اپولو اور ایتھینا جیسے طاقتور دیوتا وہاں کائنات کا نظام سنبھالے ہوئے تھے۔ لیکن پھر وہاں کی تاریخ میں ایک ایسا زبردست موڑ آیا جس نے ہمیشہ کے لیے انسانی سوچ کے دھارے کو بدل کر رکھ دیا۔ اور یونان کا وہ موڑ واقعی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ 700 قبل مسیح کے آس پاس دو بڑے شعراء ہومر اور ہیسیوڈ، انہوں نے ان تمام زبانی دیومالائی کہانیوں کو تحریری شکل دے دی، انہیں کتابوں میں محفوظ کر دیا۔ اور یہی سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا، کیونکہ جب تک کہانیاں زبانی تھیں وہ موقع کی مناسبت سے بدلتی رہتی تھیں، لیکن لکھنے کا عمل تو خیالات کو ایک جگہ فکس کر دیتا ہے نا، منجمد کر دیتا ہے۔ اور یہی ان کہانیوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ ثابت ہوا، کیونکہ زبانی روایت میں آپ راوی کے لہجے، اس کے جذبات اور محفل کے سحر میں کھو جاتے ہیں، آپ خامیاں نہیں پکڑتے۔ بالکل، بندہ کہانی میں گم ہو جاتا ہے۔ لیکن جب وہی کہانی ایک بے جان صفحے پر لکھی جاتی ہے نا، تو پڑھنے والے کو اس پر غور کرنے اور اس کی خامیاں نکالنے کا موقع مل جاتا ہے۔ جب فلسفیوں نے ان لکھی ہوئی کہانیوں کا مطالعہ کیا تو وہ حیران رہ گئے۔ وہ کیوں حیران ہوئے؟ انہوں نے دیکھا کہ یہ دیوتا جو مبینہ طور پر پوری کائنات چلا رہے ہیں، یہ تو اخلاقی طور پر انتہائی گرے ہوئے ہیں۔ یہ آپس میں حسد کرتے ہیں، انسانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں اور معمولی باتوں پر غصے میں آ جاتے ہیں۔ یعنی وہ دیوتاؤں کی اخلاقیات سے زیادہ ان کے کھوکھلے پن کو دیکھ رہے تھے۔ اور اسی دور میں ایک یونانی فلسفی زینوفینیز سامنے آیا، جس نے ان متس کی جڑوں پر سیدھا کلہاڑا مارا تھا۔ اوہو، ہاں، زینوفینیز کی تنقید تو کمال ہے۔ اس نے ایک انتہائی گہری اور دلچسپ تنقید پیش کی۔ اس نے غور کیا کہ انسانوں نے دراصل دیوتاؤں کو کائنات کی کسی سچائی کی بنیاد پر نہیں بنایا، بلکہ اپنی ہی شکل اور صورت کی بنیاد پر تخلیق کیا ہے۔ بالکل، اس نے نشاندہی کی کہ حبشیوں کے دیوتا کالے رنگ اور چپٹی ناک والے ہیں، جبکہ جو تھریشینز تھے ان کے دیوتا نیلی آنکھوں اور سنہرے بالوں والے ہیں۔
یعنی ہر کوئی اپنے جیسا دیوتا بنا رہا ہے۔ ہاں، اور زینوفینیس کا وہ جملہ تو تاریخ میں امر ہو گیا، جہاں اس نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ اگر گھوڑے، گائے یا شیر ڈرائنگ کر سکتے تو وہ اپنے دیوتا بالکل اپنے جیسے ہی بناتے۔ ارے واہ، کیا بات ہے! گھوڑوں کے دیوتا گھوڑے ہوتے اور شیروں کے دیوتا شیر ہوتے۔ بالکل، اس دلیل نے پہلی بار یہ ثابت کیا کہ یہ کہانیاں آسمان سے نہیں اتریں، بلکہ یہ خالصتاً انسانی دماغ کی پیداوار ہے جو اپنے مخصوص جغرافیائی اور ثقافتی ماحول سے متاثر ہو کر بنائی گئی ہیں۔ لیکن ایک بات بتائیں، کیا محض ان کہانیوں کا تحریری شکل میں آ جانا اور زینوفینیز جیسے کسی ایک شخص کا تنقید کر دینا اتنا بڑا محرک تھا کہ پوری کی پوری تہذیب اندھے عقیدے سے نکل کر ایک دم سائنسی اور منطقی سوچ کی طرف چل پڑی؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے۔ مطلب تاریخ میں تو بہت سے بادشاہ، نواب اور عمرہ گزرے ہیں جنہیں بہت بہترین تحریریں میسر تھیں، لیکن انہوں نے تو کوئی فلسفہ ایجاد نہیں کیا۔ تو پھر یونان میں ایسا کیا خاص تھا کہ وہیں سے اس عقلی انقلاب کا آغاز ہوا؟ آپ کا یہ سوال اس پوری بحث کی جان ہے۔ محض تحریر کا ہونا کافی نہیں تھا۔ یونان میں اس وقت ایک خاص قسم کا معاشی اور سماجی ڈھانچہ بن چکا تھا۔ وہاں چھوٹی چھوٹی شہری ریاستیں، جنہیں ہم سٹی سٹیٹس کہتے ہیں، وہ قائم ہو گئی تھیں، ٹھیک ہے۔ اور ان ریاستوں کی معیشت کا سارا بوجھ، مطلب زراعت سے لے کر روزمرہ کے دستی کاموں تک، وہ غلاموں کے کندھوں پر تھا۔ غلاموں کی ایک بہت بڑی تعداد ہر وقت مشقت کرتی تھی۔ اس غیر مساوی نظام کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ جو عام آزاد شہری تھے نا، انہیں زندہ رہنے کے لیے صبح سے شام تک کھیتوں میں پسینہ نہیں بہانا پڑتا تھا۔ ان کے پاس تاریخ میں پہلی بار بہت زیادہ فارغ وقت آ گیا۔ اوہ، تو مطلب پیٹ بھرا ہوا تھا اور فراغت تھی، یعنی معاشی استحکام نے ان کے دماغ کو ان روزمرہ کی فکروں سے آزاد کر دیا اور انہیں بیٹھ کر سوچنے کی لگژری فراہم کی۔ جی ہاں، جب آپ کو اس بات کی فکر ہی نہ ہو کہ شام کا کھانا کہاں سے آئے گا یا سردیوں میں زندہ کیسے بچیں گے، تبھی آپ چوکوں اور بازاروں میں کھڑے ہو کر یہ بحث کر سکتے ہیں کہ بارش آخر کیوں ہوتی ہے۔ کیا بات ہے، بالکل صحیح۔ انہوں نے شہری معاملات پر کھلی بحث کرنے کا کلچر اپنایا، اور جب لوگ آپس میں دلیل پر مبنی سیاست اور تجارت کرنے لگے نا، تو انہوں نے کائنات کو بھی دلیل کے ترازو پر تولنا شروع کر دیا۔ یہیں سے وہ مقام آیا جب یونانیوں نے یہ سوچنا چھوڑ دیا کہ بارش کون سا دیوتا برساتا ہے، بلکہ انہوں نے یہ سوال پوچھنا شروع کیا کہ بارش برسنے کا مادی یا قدرتی عمل کیا ہے۔ بالکل، دیوتاؤں کی جگہ فطرت کے قوانین کی تلاش شروع ہو گئی تھی، اور یوں دیومالائی کہانیوں کے ملبے پر سائنس اور فلسفے کی پہلی باقاعدہ بنیاد رکھی گئی۔ یار، یہ سفر کتنا حیران کن ہے۔ مطلب ہم نے دیوتاؤں کے غیظ و غضب سے شروع کیا، بقا کی جنگ کے لیے دیووں سے لڑے، رسومات کے ذریعے خود کو تسلیاں دیں، اور پھر بالآخر جب پیٹ بھرا اور فراغت ملی تو انسان نے ان سب کہانیوں کو مسترد کر کے عقل کا راستہ چن لیا۔ اگلے حصے میں ہم بات کریں گے فلسفیوں نے ان کہانیوں کو کیوں رد کیا اور منطقی سوچ کیسے شروع ہوئی۔ یہ تو ایک بہت ہی دلچسپ بحث ہونے والی ہے۔ بالکل، لیکن آج کے اس سیشن کو ختم کرنے سے پہلے میں اس تمام تر تاریخی سفر کو سمیٹتے ہوئے آج کے جدید دور کے حوالے سے سننے والوں کے لیے ایک گہری سوچ چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں۔ ضرور۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پرانے دور کی دیومالائی کہانیوں، تھور کے ہتھوڑے اور یونانی دیوتاؤں کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور اب ہم 100% منطقی دور میں جی رہے ہیں۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ آج ہم انسانی شعور کی پیچیدگی، کائنات کے پھیلاؤ اور اپنے ذہن کی اتھاہ گہرائیوں کو سمجھنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کی اصطلاحات کا سہارا لیتے ہیں۔ ہمارے فراہم کردہ ذرائع کے آغاز میں ایک کردار کہتا ہے کہ انسانی دماغ ایک ایڈوانس کمپیوٹر ہے۔ ذرا اس پر غور کریں۔ اگر ہزاروں سال پہلے کے انسان نے آسمانی بجلی جیسی نامعلوم اور خوفناک چیز کو سمجھنے کے لیے اسے ایک طاقتور ہتھوڑے سے تشبیہ دی تھی، تو کیا آج ہم اس لامحدود کائنات اور پیچیدہ شعور کو سمجھنے کے لیے اپنی ہی ایجاد کردہ جدید ٹیکنالوجی یعنی کمپیوٹر اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو بطور ایک نئی میتھوس استعمال نہیں کر رہے؟ ارے واہ، یہ تو واقعی ایک نیا زاویہ ہے۔ کیا ہم آج بھی نامعلوم کو سمجھنے کے لیے محض اپنی ہی بنائی ہوئی سب سے بڑی ایجاد کی شکل میں دنیا کو نہیں دیکھ رہے؟ کیا اے آئی ہمارے دور کا نیا دیوتا نہیں بنتی جا رہی، جس کے گرد ہم اپنے وجود کی کہانیاں بن رہے ہیں؟
یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر تنہائی میں ضرور غور کرنا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔ ذرا ایک منظر تصور کریں، ایک بہت بڑا شاندار سا جادو کا شو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ جادوگر اپنے ہیٹ میں سے ایک کے بعد ایک زندہ خرگوش نکال رہا ہے۔ عام طور پر لوگ کیا کرتے؟ بس تالیاں بجاتے اور کہتے واو کیا جادو ہے، لیکن ہاں، زیادہ تر لوگ بس انجوائے کرتے ہیں۔ بالکل، لیکن پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس جادو سے محض لطف اندوز ہونے کے بجائے نا یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ٹرک آخر کام کیسے کر رہا ہے۔ مطلب ہیٹ کے اندر کوئی خفیہ راستہ ہے یا خرگوش پہلے سے میز کے نیچے چھپے ہوئے؟ صحیح، وہ منطق ڈھونڈتے ہیں۔ جی ہاں، اور یہیں سے ہمارا آج کا یہ موضوع شروع ہوتا ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم اس بات پر غور کریں گے کہ جب انسان نے کائنات کے جادو پر بس تالیاں بجانے کے بجائے اس کے پیچھے چھپے میکانزم کو سمجھنے کا فیصلہ کیا تو کیا ہوا۔ اور ہاں، آپ کو یاد دلاتی چلوں کہ یہ ہمارے اس علمی سفر کا حصہ 5 ہے۔ اور یہ حصہ بہت بہت اہم ہے۔ بالکل ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا پچھلے حصے کے اہم نکات پر ایک نظر ڈالیں تو ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح یونان میں پہلی بار فلسفہ شروع ہوا۔ ان ابتدائی فلسفیوں نے صدیوں سے چلی آ رہی جو دیو مالائی کہانیاں تھیں نا، یعنی متس، ان کو پوری طرح سے چیلنج کر دیا تھا۔ ہاں، وہ ایک بہت بڑا بریک تھرو تھا۔ ہاں نا، ان کا پیغام نہایت واضح تھا کہ بھئی دنیا کو عقل کی کسوٹی پر پرکھو اور قدرتی چیزوں کی قدرتی وضاحتیں تلاش کرو۔ یعنی اگر بادل گرج رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آسمان میں کوئی ناراض دیوتا تھوڑا مار رہا ہے، بلکہ اس کے پیچھے کوئی قدرتی طبعی وجہ موجود ہے۔ دیکھیں، اس تبدیلی کی جو شدت ہے نا، اس کا اندازہ لگانا آج ہمارے لیے شاید تھوڑا مشکل ہو۔ مطلب ہم تو آج سائنس کو ایک بہت عام سی بات سمجھتے ہیں، لیکن اس دور میں یہ ایک بہت بڑی ایک انقلابی جست تھی۔ بالکل، ایک پورا پیراڈائم شفٹ تھا۔ جی ہاں، یہ محض کوئی سوچ کا زاویہ بدلنے کی بات نہیں تھی، بلکہ یہ باقاعدہ کہانیوں سے عقل کی طرف اور مذہبی وضاحتوں سے سائنسی وضاحتوں کی طرف کا ایک سفر تھا۔ ان لوگوں نے ہزاروں سال پرانے اس خوف کو مسترد کر دیا کہ دیوتاؤں کو ناراض کرنے سے طوفان آ جائے گا۔ تو انہوں نے کائنات کو کیسے دیکھنا شروع کیا پھر؟ انہوں نے کائنات کو ایک نظام، مطلب ایک مشین کے طور پر دیکھنا شروع کیا، اور اسی سوچ نے نا اس دور کا سب سے بنیادی اور میں کہوں گا حیران کن سوال کھڑا کیا۔ اور وہ سوال یہ تھا کہ کیا اس بظاہر بکھری ہوئی مختلف چیزوں سے بھری کائنات کی کوئی ایک بنیادی حقیقت ہے؟ مطلب کیا سب کچھ ایک ہی چیز سے بنا ہے؟ بالکل۔ کیا یہ سب کچھ پہاڑ، درخت، جانور، ستارے اور ہم انسان، کیا ہم سب کسی ایک ہی بنیادی مادے سے بنے ہیں؟ واو! تو آج کے اس تفصیلی جائزے کا ہمارا مشن بالکل یہی ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ یہ ابتدائی فلاسفرز اس سوال کے جواب میں کیا سوچتے تھے اور اس دنیا کی بنیادی حقیقت کے بارے میں ان کے نظریات کس حد تک حیرت انگیز تھے۔ اور یہ سفر شروع ہوتا ہے مائلیٹ سے۔ جی بالکل، جب دیو مالائی کہانیوں کو ترک کر دیا گیا تو دنیا کو سمجھنے کے لیے کسی ایک مادی حقیقت کی تلاش شروع ہوئی، اور جیسا کہ آپ نے کہا، اس سفر کا باقاعدہ آغاز مائلیٹس نامی شہر سے ہوتا ہے، جہاں کے 3 عظیم فلسفیوں نے انسانی تاریخ میں پہلی بار سائنسی بنیادوں پر سوچنا شروع کیا۔ مائلیٹس دراصل ایشیائی کوچک کا ایک بہت خوشحال ساحلی شہر تھا، اور وہاں کے جو مفکر تھے ان کا دنیا کے مختلف لوگوں اور ثقافتوں سے میل جول رہتا تھا۔ ان میں سب سے پہلا اور نمایاں نام ہے تھیلیز کا۔ اچھا، تھیلیز۔ ہاں، تھیلیز نے اپنی زندگی کے مشاہدات کے بعد یہ دعویٰ کیا کہ اس کائنات کی ہر چیز کا جو ماخذ ہے، جو بنیاد ہے، وہ ہے پانی۔ پانی؟ مطلب بظاہر یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے کہ ایک سوکھا ہوا درخت یا کوئی سخت سا پتھر پانی سے کیسے بن سکتا ہے؟ ہاں، عجیب لگتی ہے، لیکن تھیلیز نے یہ بات محض کسی اندازے پر نہیں کہی تھی، اس نے گہرے مشاہدات کیے تھے۔ اچھا، ہاں مجھے یاد آ رہا ہے، اس کے مشاہدات کی تفصیل بہت دلچسپ ہے، خاص طور پر جب اس نے مصر کا سفر کیا تھا نا، وہاں دریائے نیل کے نظام نے اسے بہت متاثر کیا تھا۔ بالکل، تھیلیز نے وہاں دیکھا کہ جب دریائے نیل کا پانی ہر سال زمینوں پر چڑھتا ہے اور پھر پیچھے ہٹتا ہے تو اس گیلی اور زرخیز مٹی سے فصلیں اگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ صحیح۔
اس نے یہ بھی مشاہدہ کیا کہ بارش کے فوراً بعد زمین سے مینڈک اور کیڑے مکوڑے نکل آتے ہیں جیسے وہ پانی ہی سے پیدا ہو رہے ہوں۔ پھر پانی کی طبعی خصوصیات نے اسے مزید سوچنے پر مجبور کیا۔ وہ کیسے؟ دیکھیں نا، پانی جم کر ٹھوس برف بن جاتا ہے، گرم ہو کر بخارات یا ہوا بن جاتا ہے اور عام درجہ حرارت پر مائی رہتا ہے۔ اس نے محسوس کیا کہ ہر زندہ چیز میں نمی موجود ہے، بیجوں میں نمی ہوتی ہے، انسانوں اور جانوروں کے جسموں میں خون اور پانی دوڑ رہا ہے۔ یعنی اس نے ایک پیٹرن دیکھ لیا تھا۔ جی، تو اس نے اپنی عقل اور منطق کے مطابق یہ نتیجہ اخذ کیا کہ پانی ہی وہ واحد بنیادی مادہ ہے جو اپنی شکلیں بدل کر کائنات کی ہر چیز کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ یہ بات اس حد تک تو ٹھیک لگتی ہے کہ پانی زندگی کے لیے ضروری ہے، لیکن میرا ایک سوال ہے، اگر ہر چیز پانی سے بنی ہے تو پھر کائنات میں آگ کیسے وجود میں آ سکتی ہے؟ پانی اور آگ تو مطلب ایک دوسرے کی سری ضد ہے نا؟ پانی تو آگ کو بجھا دیتا ہے، اسے پیدا تو نہیں کر سکتا۔ اور یہی وہ بنیادی الجھن تھی جس نے تھیلیز کے ہی ایک شاگرد اینگزیمینڈر کو سوچنے پر مجبور کیا۔ اچھا۔ ہاں، اینگزیمینڈر نے اس خامی کو پکڑا اور کہا کہ بھئی اگر بنیادی مادہ پانی ہوتا تو اب تک وہ کائنات کی تمام آگ کو بجھا چکا ہوتا۔ بالکل منطقی بات ہے۔ تو اس نے سوچا کہ بنیادی مادہ کوئی ایسی چیز نہیں ہو سکتی جس کی اپنی کوئی مخصوص اور محدود خصوصیت ہو، جیسے گیلا پن یا ٹھنڈک۔ اس کا نظریہ تھا کہ دنیا ان گنتی دنیاؤں میں سے ایک ہے اور سب کچھ ایک لامحدود حقیقت سے ابھرتا ہے، جسے اس نے باؤنڈ لیس کہا، اور اسی میں فنا ہوتا ہے۔ دودھ؟ جی، وہ اسے کسی عام مادی چیز کے طور پر نہیں دیکھتا تھا، بلکہ ایک ایسی بے شکل اور لامحدود طاقت سمجھتا تھا جو ہر قسم کے تضادات جیسے سردی اور گرمی دونوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ لیکن ذرا سوچیں، لامحدود یا باؤنڈلیس کہنا تو پھر سے کسی پر اسرار اور جادوئی چیز کی طرف جانے والی بات لگتی ہے نا؟ مطلب یہ ایک طبعی اور سائنسی وضاحت سے زیادہ مجھے کوئی صوفیانہ سا تصور معلوم ہوتا ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، اور شاید اسی لیے ان کے بعد آنے والے جو تیسرے بڑے مفکر تھے، اینگزیمینز، انہوں نے اس لامحدود کے تصور کو مسترد کر دیا۔ تو انہوں نے کیا متبادل پیش کیا؟ اینگزیمینز واقعی ایک ٹھوس اور طبعی وضاحت چاہتا تھا۔ اسے اینگزیمینڈر کا وہ لامحدود والا تصور بہت مبہم لگا۔ اس نے غور کیا کہ کائنات میں کون سی ایسی چیز ہے جو ہر جگہ موجود ہے، زندگی کے لیے ضروری ہے، لیکن نظر نہیں آتی۔ ہوا؟ بالکل، اس کا جواب تھا ہوا یا بخارات۔ اس کا ماننا تھا کہ سب چیزوں کا ماخذ ہوا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس نے اس کے لیے باقاعدہ ایک سائنسی میکانزم پیش کیا جسے ہم آج کنڈنسیشن اور ریریفیکشن یعنی کثافت اور لطافت کا عمل کہتے ہیں۔ اچھا، یہ تو کافی ایڈوانس بات ہے۔ جی ہاں، وہ کہتا تھا کہ جب ہوا پھیلتی ہے اور لطیف ہوتی ہے تو وہ آگ بن جاتی ہے، اور جب ہوا دبتی ہے یا سکڑتی ہے تو وہ پانی بن جاتی ہے، اور اگر پانی کو مزید دباؤ میں لایا جائے اور جمایا جائے تو وہ مٹی اور پتھر بن جاتا ہے۔ یعنی اس نے پوری کائنات کے تنوع کو محض ہوا کے دباؤ کے کم یا زیادہ ہونے سے جوڑ دیا۔ یہ تو ایک زبردست ذہنی جست تھی، لیکن آئیے ذرا اس پر غور کرتے ہیں۔ جی بتائیں۔ اگر ہم فرض کر لیں کہ کائنات واقعی صرف ایک ہی چیز، مثلاً ہوا سے بنی ہے، تو وہ ایک چیز اچانک اتنی پیچیدہ شکلوں میں کیسے ڈھل سکتی ہے؟ مطلب ہوا دب کر پانی یا پتھر تو بن سکتی ہے، لیکن کیا محض ہوا کے سکڑنے سے ایک ہاتھی، ایک پھول یا ایک انسانی آنکھ پیدا ہو سکتی ہے؟ یہ بڑا گہرا سوال ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے نا جیسے کسی کے پاس صرف ایک ہی رنگ ہو، مثلاً نیلا، اور وہ اس ایک نیلے رنگ سے دنیا کی ہر پینٹنگ بنانے کی کوشش کرے۔ اب چاہے آپ نیلے رنگ کو کتنا ہی گاڑھا یا ہلکا کر لیں، اس سے لال یا پیلا رنگ تو نہیں بن سکتا نا۔ ارے واہ، یہ مثال تو اس مسئلے کی بالکل جڑ تک پہنچتی ہے، اور دراصل اسی الجھن نے یونانی فلسفے میں ایک نئے انتہائی اہم اور مشکل ترین سوال کو جنم دیا، جسے فلسفے کی دنیا میں تبدیلی کا مسئلہ یا پرابلم آف چینج کہا جاتا ہے۔ تبدیلی کا مسئلہ؟ جی، اگر بنیادی مادہ واقعی ایک ہی ہے تو پھر یہ دنیا اتنی مختلف، رنگ برنگی اور پیچیدہ شکلوں میں کیسے تبدیل ہو رہی ہے؟ اور کیا یہ تبدیلی جو ہم روزانہ دیکھتے ہیں، یہ واقعی کوئی حقیقت ہے بھی یا محض ہمارا وہم ہے؟
اور یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اس ایک مادے سے کثیر چیزوں میں تبدیلی کے سوال نے دو بالکل متضاد، بلکہ میں کہوں گی کہ دو انتہائی کٹر نظریات کو جنم دیا۔ بالکل ایسا ہی ہوا۔ ایک طرف خالص عقل یعنی ریزن کھڑی تھی، اور دوسری طرف ہمارے حواس یعنی سینسز۔ ان دونوں کے درمیان ایک باقاعدہ فکری جنگ شروع ہو گئی۔ اور اس جنگ کے دو سب سے بڑے اور اہم کردار تھے، پرمینائڈس اور ہیراکلائٹس۔ پرمینائڈس میں ایک ایسا نظریہ پیش کیا جو آج بھی انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے صاف الفاظ میں کہا کہ کائنات میں کچھ بھی تبدیل نہیں ہوتا، تبدیلی محض ایک دھوکہ ہے۔ کیا کچھ بھی تبدیل نہیں ہوتا؟ ہاں، اس کی دلیل یہ تھی کہ کوئی بھی موجود چیز کچھ نہیں یعنی نتھنگنس سے پیدا نہیں ہو سکتی، اور کوئی بھی موجود چیز مٹ کر کچھ نہیں میں بدل نہیں سکتی۔ جو ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ لیکن یہ بات تو ہمارے روزمرہ کے تجربات کے بالکل خلاف ہے نا۔ ہم تو اپنے ارد گرد چیزوں کو ہر لمحہ بدلتے ہوئے دیکھتے ہیں، دن رات میں بدلتا ہے۔ ہم بیج بوتے ہیں تو وہ باقاعدہ ایک درخت بن جاتا ہے، ایک بچہ جوان ہوتا ہے اور پھر بوڑھا ہو جاتا ہے۔ پرمینائڈس ان واضح تبدیلیوں کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ کیا وہ سب اندھے تھے؟ ہاں نہیں، وہ انہیں اندھا نہیں سمجھتا تھا۔ پرمینائڈس اس بات سے بخوبی واقف تھا کہ ہم اپنی آنکھوں سے تبدیلی دیکھتے ہیں، لیکن اس کا استدلال یہ تھا کہ ہمارے حواس ہماری آنکھیں، ہمارے کان، یہ ہمیں مسلسل دھوکہ دیتے ہیں۔ اچھا، وہ حواس پر یقین نہیں رکھتا تھا؟ بالکل نہیں، وہ صرف اور صرف عقل اور منطق پہ بھروسہ کرتا تھا۔ اس کے نزدیک اگر عقل یہ ثابت کر رہی ہے کہ ایک مادہ ٹوٹ کر کچھ اور نہیں بن سکتا، تو پھر ہمیں عقل کی بات ماننی چاہیے، چاہے ہماری آنکھیں ہمیں کچھ بھی دکھا رہی ہوں۔ اس سے لگتا تھا کہ حواس کی بنیاد پر جو نظریات بنتے ہیں وہ سطحی اور گمراہ کن ہوتے ہیں۔ یہ تو بالکل کسی آپٹیکل ایلیوژن یعنی نظر کے دھوکے کی طرح ہو گیا نا۔ جیسے جب ہم ٹرین کی سیدھی پٹریوں کو دور تک دیکھتے ہیں تو افق پر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ دونوں پٹریاں آگے جا کر آپس میں مل رہی ہیں۔ بالکل، بہت اچھی مثال ہے۔ ہماری آنکھیں تو ہمیں پوری شدت سے یہی دکھا رہی ہوتی ہیں، لیکن ہماری عقل، ہمارا شعور ہمیں فوراً بتاتا ہے کہ بھائی پٹریاں کبھی نہیں مل سکتی، ورنہ ٹرین تو حادثے کا شکار ہو جائے گی۔ تو اس مقام پر ہم اپنی آنکھوں کی گواہی کو مسترد کر کے اپنی عقل پر یقین کرتے ہیں۔ سمجھ تو آ رہا ہے، لیکن پھر بھی مجھے اس بات کو ہضم کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے کہ کائنات کی ہر بڑی تبدیلی محض ایک سراب ہے۔ جب ہم ایک بیج کو باقاعدہ زمین کا سینہ چیر کر نکلتے اور ایک دیو قامت درخت بنتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کیا ہم یہ مان لیں کہ وہ کچھ بھی نہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ انسان کی فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ وہ ان تبدیلیوں کو حقیقت مانے۔ جی، اور آپ اکیلی نہیں ہیں جو ایسا سوچ رہی ہیں۔ واقعی؟ ہاں، شاید ہیراکلیٹس نے ایسی فطری احساس کی نمائندگی کی۔ اسے بھی پرمینائڈس کی یہ بات بالکل ہضم نہیں ہوئی۔ اس نے پرمینائڈس کی بالکل برعکس 180 ڈگری کے زاویے پر کھڑے ہو کر اپنا نظریہ دیا۔ تو اس کا کیا ماننا تھا؟ ہیراکلیٹس کا ماننا تھا کہ کائنات میں اگر کوئی ایک چیز مستقل ہے تو وہ خود تبدیلی ہے۔ اس کا وہ مشہور قول ہم سب نے سن رکھا ہے کہ سب کچھ بہہ رہا ہے، یعنی ایوری تھنگ فلوز۔ اچھا، وہ دریا والی مثال۔ بالکل، وہ کہتا تھا کہ آپ ایک ہی دریا میں 2 بار قدم نہیں رکھ سکتے، کیونکہ جب آپ دوسری بار قدم رکھیں گے تو نہ وہ دریا کا پانی وہی رہے گا اور نہ آپ خود وہ انسان رہیں گے، کیونکہ آپ کے اندر بھی خلیات اور خیالات کی سطح پر تبدیلیاں آ چکی ہوں گی۔ یہ بات تو بہت گہری ہے، لیکن ایک منٹ، اگر ہر چیز مسلسل تبدیل ہو رہی ہے، ایک دریا کی طرح بہہ رہی ہے، تو پھر یہ کائنات مکمل طور پر انتشار اور افراتفری کا شکار کیوں نہیں ہو جاتی؟ میرا مطلب ہے، اگر ایک درخت مسلسل بدل رہا ہے تو وہ کچھ عرصے کے لیے درخت کی شکل میں قائم کیسے رہتا ہے؟ وہ پگھل کر کچھ اور کیوں نہیں بن جاتا؟ بہت عمدہ سوال ہے۔ ہیراکلیٹس نے اس پہلو پر بھی بہت گہرائی سے کام کیا تھا۔ اس نے متضاد چیزوں کے توازن کا نظریہ پیش کیا۔ توازن کا نظریہ؟ وہ کیا ہے؟ اس کے نزدیک یہ کائنات سردی اور گرمی، جنگ اور امن، صحت اور بیماری جیسی متضاد قوتوں کے مسلسل تصادم اور توازن سے چلتی ہے۔ جیسے ایک کمان کی ڈوری کو جب کھینچا جاتا ہے تو لکڑی اور ڈوری مخالف سمت میں زور لگا رہے ہوتے ہیں، اور اسی تناؤ کی وجہ سے کمان اپنی شکل برقرار رکھتی ہے۔ واہ، کیا مثال ہے!
اس نے یہ بھی کہا کہ اس مسلسل اور بظاہر بے ترتیب تبدیلی کے پیچھے ایک عالمگیر اور منظم عقل کام کر رہی ہے، جسے اس نے لوگوس یا خدا کا نام دیا۔ یاد رہے وہ کوئی دیوملائی خداؤں کی بات نہیں کر رہا تھا، بلکہ کائنات کے اس پوشیدہ قانون اور اصول کی بات کر رہا تھا جو اس ساری تبدیلی تو ایک سمت میں رکھتا ہے۔ یہ بات ہمیں ایک عجیب سے دوراہے پر لا کھڑا کرتی ہے۔ ایک طرف پارمیڈیس پوری قوت سے کہہ رہا ہے کہ صرف اپنی عقل کا استعمال کرو، کائنات میں کچھ تبدیل نہیں ہوتا۔ دوسری طرف ہیراکلیز زور دے رہا ہے کہ اپنے حواس پر بھروسہ کرو، سب کچھ تبدیل ہو رہا ہے اور تبدیلی ہی اصل حقیقت ہے۔ بالکل ایک ڈیڈ لاک سا بن گیا تھا۔ ہاں نا، یہ تو ایسا ہے جیسے یونانی فلسفہ ایک بند گلی میں آ کر پھنس گیا ہو، جہاں سے آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نہیں سوجھ رہا تھا۔ کوئی ایسا راستہ درکار تھا جو ان دونوں انتہاؤں کے درمیان ایک پل تعمیر کر سکے۔ اور یہ عظیم مفاہمت، یہ تاریخی پل ایمپیڈوکلیز نامی فلسفی نے تعمیر کیا۔ ایمپیڈوکلیز، اس نے کیا کیا؟ اس نے ان دونوں کے نظریات کا بغور جائزہ لیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ پارمینائڈس اور ہیراکلیٹس دونوں ہی ایک حد تک درست تھے، اور ساتھ ہی دونوں ایک بہت بڑی بنیادی غلطی کر رہے تھے۔ وہ غلطی کیا تھی؟ وہ غلطی یہ تھی کہ دونوں نے غیر ارادی طور پر تھیلیس کی اس بات کو حرف آخر مان لیا تھا کہ کائنات صرف اور صرف ایک بنیادی مادے سے بنی ہے۔ تو ایمپیڈوکلیز نے آ کر اس بنیادی اصول کو ہی چیلنج کر دیا کہ دنیا صرف کسی ایک مائع یا گیس سے نہیں بنی۔ جی بالکل، ایمپیڈوکلیز نے استدلال کیا کہ اگر بنیادی مادہ واقعی صرف ایک ہوتا تو پارمینائڈس بالکل سچ کہہ رہا تھا، وہ مادہ کبھی دوسری چیزوں میں تبدیل نہیں ہو سکتا تھا، پانی ہمیشہ پانی ہی رہے گا۔ صحیح۔ اس لیے اس نے تاریخ میں پہلی بار 4 بنیادی عناصر کا نظریہ متعارف کرایا، یعنی مٹی، ہوا، آگ اور پانی۔ اس نے واضح کیا کہ پارمینائڈس اپنی جگہ بالکل درست ہے، کہ یہ بنیادی عناصر کبھی تبدیل نہیں ہوتے۔ مٹی ہمیشہ مٹی رہتی ہے اور پانی کی ماہیت پانی ہی رہتی ہے، لیکن ساتھ ہی ہیراکلیٹس بھی بالکل درست ہے کہ ہم اپنے ارد گرد مسلسل تبدیلیاں دیکھتے ہیں۔ مطلب یہ دونوں باتیں ایک ساتھ سچ ہو سکتی ہیں؟ جی بالکل ہو سکتی ہیں۔ تو پھر یہ تبدیلیاں میرا مطلب ہے یہ تبدیلیاں ہوتی کیسے ہیں اگر ان چاروں عناصر کی اپنی اصل حقیقت تبدیل نہیں ہوتی؟ دیکھیں، یہ تمام تبدیلیاں جو ہم کائنات میں دیکھتے ہیں وہ دراصل ان 4 عناصر کے آپس میں مختلف تناسب سے ملنے، جڑنے اور پھر وقت آنے پر بکھر جانے کا نتیجہ ہیں۔ اچھا۔ جب ایک پھول کھلتا ہے یا ایک جانور پیدا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مٹی، ہوا، آگ اور پانی ایک خاص اور مقررہ مقدار میں آپس میں جڑ گئے ہیں، اور جب وہ پھول مرجھا جاتا ہے یا جانور مر جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ تباہ ہو گیا، بلکہ وہ چاروں عناصر ایک دوسرے سے الگ ہو کر دوبارہ کائنات میں شامل ہو گئے ہیں۔ عناصر وہی رہتے ہیں، ان کی حیثیت نہیں بدلتی، بس ان کا ملاپ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ ارے واہ، یہ تو بالکل کسی کچن یا بیکری کی مثال کی طرح ہو گیا نا۔ کیسے؟ دیکھیں، اگر محض آٹا ہو اور یہ دعویٰ کیا جائے کہ اس ایک آٹے سے طرح طرح کے کیک، پیسٹری اور بسکٹ بن جائیں گے تو یہ تو واقعی جادوگری یا دیوانگی ہوگی۔ آٹا تو ہمیشہ آٹا ہی رہے گا نا، لیکن اگر ہمارے پاس 4 بنیادی اجزاء ہوں، انڈے، آٹا، دودھ اور چینی، تو ان کے مختلف تناسب کو ملا کر ہم ہر طرح کے ذائقے اور شکل کے کیک بنا سکتے ہیں۔ تو ایمپیڈوکلیز دراصل ہمارا وہ سمجھدار بیکر ہے۔ پارمینائڈس کا یہ کہنا درست ہے کہ انڈے اور چینی کی اپنی حقیقت نہیں بدلتی، لیکن ہیراکلیٹس کا یہ کہنا بھی درست ہے کہ ان سب کے ملنے سے جو کیک بنتا ہے وہ ایک بالکل نیا تجربہ اور ایک نئی شکل ہوتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یا پھر کسی مصور کو دیکھ لیں، اگر اس کے پاس صرف ایک سرخ رنگ ہے تو وہ کبھی ہرا بھرا جنگل یا نیلا سمندر نہیں بنا سکتا، لیکن اگر اس کے پاس چند بنیادی رنگ ہوں تو وہ ان کے ملاپ سے کائنات کی ہر تصویر کینوس پر اتار سکتا ہے۔ زبردست۔ لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اجزاء خود بخود تو نہیں مل جاتے نا؟ مطلب انڈے، آٹا اور دودھ کچن کی سلیب پر پڑے پڑے خود تو کیک نہیں بن جاتے۔ ہاں بالکل نہیں بنتے۔ انہیں آپس میں ملانے، گوندھنے اور بیک کرنے کے لیے کسی بیرونی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو کیا ایمپیڈوکلیز نے ان عناصر کو ملانے والی کسی طاقت کے بارے میں کچھ کہا تھا؟ جی،
یہ ایک انتہائی اہم اور میں کہوں گا بصیرت افروز نکتہ ہے جو ایمپیڈوکلیز نے اٹھایا تھا۔ اس نے کہا کہ محض عناصر کافی نہیں ہیں، کچھ قوتیں ہونی چاہیے جو ان پر عمل کریں۔ وہ قوتیں کیا تھیں؟ اس نے عناصر کو آپس میں جوڑنے والی کشش کی طاقت کو محبت کا نام دیا، یعنی لو، اور انہیں ایک دوسرے سے دور کرنے اور توڑنے والی قوت کو نفرت یا سٹرائف کا نام دیا۔ آج کے دور میں اگر ہم اسے دیکھیں نا تو جدید سائنس بھی بالکل یہی کہتی ہے۔ واقعی؟ ہاں، کائنات میں ایٹم اور مولیکیول ہیں اور پھر کچھ قدرتی قوتیں ہیں جیسے کشش ثقل یا الیکٹرو میگنیٹک فورسز جو ان ذرات کو جوڑتی اور توڑتی ہیں۔ واقعی یہ سوچ تو اپنے وقت سے حیرت انگیز حد تک آگے کی تھی۔ ایمپیڈوکلیز کے اس 4 عناصر کے نظریے نے تبدیلی اور مادے کے اس بڑے مسئلے کو تو کافی حد تک سلجھا دیا تھا، لیکن ایک کیک یا ایک پینٹنگ بنانا آسان ہے، ایک جیتا جاگتا انسان یا پیچیدہ جانور بنانا کچھ اور بات ہے۔ بالکل۔ مطلب جب ہم کھانا کھاتے ہیں، مثلاً ہم نے گندم کھائی، تو وہ گندم جسم میں جا کے ہڈی، خون اور گوشت میں کیسے تبدیل ہو جاتی ہے؟ یہ خلیاتی سطح کی الجھن تو ابھی بھی ہے نا؟ جی، اور یہ الجھن ایک اور عظیم فلسفی انیکزاگورس کے حصے میں آئی، جس نے اس پوری سوچ کو ایک بالکل ہی نئی اور میں کہوں گا مائکروسکوپک سطح پر پہنچا دیا۔ انیکزاگورس؟ اس نے کیا سوچا؟ انیکزاگورس نے ایک قدم اور آگے بڑھ کر ایمپیڈوکلیز کی اس بات کو چیلنج کر دیا کہ کائنات صرف ان 4 موٹے موٹے عناصر سے بنی ہے۔ اس نے سوچا کہ بھئی اگر خون صرف مٹی اور پانی کا ملاپ ہوتا تو وہ ہمیشہ ایکساں نہ رہتا۔ تو اس کا کیا نظریہ تھا؟ اس کا نظریہ تھا کہ کائنات 4 عناصر سے نہیں بلکہ لاتعداد اور آنکھ سے نہ نظر آنے والے ننھے ذرات سے بنی ہے، جنہیں اس نے بیج یا سیڈز کا نام دیا۔ اچھا، بیج۔ اور اس کا وہ سب سے مشہور نظریہ کیا تھا جسے پڑھ کر میں بھی کافی حیران ہوئی تھی؟ ہاں، وہ نظریہ جسے آج پڑھ کر بھی جسم میں سنسنی دوڑ جاتی ہے نا، وہ یہ تھا کہ کائنات کے ہر چھوٹے سے چھوٹے ذرے میں پوری کائنات کا ایک حصہ موجود ہے۔ سم تھنگ آف ایوری تھنگ ان ایوری تھنگ۔ سم تھنگ آف ایوری تھنگ ان ایوری تھنگ۔ واہ! یعنی اگر کھال کا یا ہڈی کا ایک چھوٹا سا نہ نظر آنے والا ذرہ لیا جائے نا، تو اس میں نہ صرف کھال کی خصوصیات ہیں بلکہ بالوں کا رنگ، ناخنوں کی ساخت، ہڈیوں کی مضبوطی، سب کچھ اس ایک ننھے ذرے میں ایک کوڈ کی طرح چھپا ہوا ہے۔ ارے واہ، یہ تو ہوک بہو آج کے ڈی این اے کا تصور ہے۔ بالکل۔ ہم جانتے ہیں کہ انسانی جسم کے ایک چھوٹے سے خلیے میں، جو آنکھ سے نظر بھی نہیں آتا، انسان کے پورے جسم کا جینیاتی نقشہ موجود ہوتا ہے۔ یا اگر اسے ہولوگرام ٹیکنالوجی سے سمجھنا چاہیں، ہولوگرام کی مثال بہت فٹ بیٹھتی ہے یہاں۔ ہاں نا، مطلب اگر کسی تصویر کا ہولوگرام ہے اور اس ہولوگرام کی پلیٹ کو توڑ کر اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی نکال لیا جائے، تو اس چھوٹے سے ٹکڑے پر جب لیزر ڈالی جائے گی تو وہ پوری کی پوری تصویر دوبارہ 3D میں نظر آئے گی۔ ہر چھوٹے ٹکڑے میں پوری کائنات کی تصویر موجود ہوتی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ انیکزاگورس بالکل اسی عالمگیر اور جنیاتی تصور کی بات کر رہا تھا۔ ذرا سوچیں، ہزاروں سال پہلے یہ شخص بغیر کسی مائکروسکوپ، بغیر کسی لیبارٹری کے، محض اپنے دماغ، منطق اور مشاہدے کی بنیاد پر ایک ایسی بات کر رہا تھا جو جدید سائنس کی بنیاد ہے۔ واقعی کمال ہے۔ اور مزے کی بات، اس نے ایمپیڈوکلیز کی محبت اور نفرت کی اندھی قوتوں کو بھی رد کر دیا تھا۔ تو اس نے ان بیجوں کو ترتیب دینے والی طاقت کسے کہا؟ اس نے کہا کہ اس بکھرے ہوئے لاتعداد بیجوں کے پیچیدہ نظام کو جو طاقت ترتیب دیتی ہے، جو اسے ایک مقصد کے تحت چلاتی ہے، وہ محبت یا نفرت نہیں بلکہ عقل یا ذہانت ہے، جسے اس نے نوس یا مائنڈ کہا۔ اس کے نزدیک یہ کائنات کسی اندھے اتفاق کا نتیجہ نہیں بلکہ ایک منظم اور بامقصد عقل کے تحت ڈیزائن کی گئی ہے۔ یہ جان کر حیرت ہوتی ہے کہ یہ فلسفی کتنی دور اندیشی سے کام لے رہے تھے، لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انیکزاگورس کو اپنی ان جدید اور اس دور کے لحاظ سے کافی باغیانہ سوچوں کی کوئی بہت بھاری قیمت بھی چکانا پڑی تھی نا؟ جی، بدقسمتی سے ایسا ہی ہے۔ ظاہر ہے جب دیومالائی کہانیوں کے دور میں ایسی سائنسی اور عقلی باتیں کی جائیں گی تو معاشرہ آسانی سے تو اسے تسلیم نہیں کرے گا۔ افسوس کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ انیکزاگورس کو ایتھنز کے شہر سے باقاعدہ جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ اس پر الزام تھا کہ وہ بے دین ہے اور دیوتاؤں کو نہیں مانتا۔ اور اس کی وجہ کیا بنی تھی؟ اس کی وجہ اس کا یہ دعویٰ تھا کہ سورج کوئی دیوتا نہیں ہے جو رتھ پر سوار ہو کر آسمان کا چکر لگاتا ہے،
بلکہ اس نے کہا کہ سورج محض ایک دہکتا ہوا سرخ گرم پتھر ہے جس کا حجم پیلوپونیشین جزیرہ نما سے بھی بڑا ہے۔ ایک دہکتا ہوا پتھر، اور اس پر اسے نکال دیا گیا؟ ہاں، اس نے چاند گرہن کی بھی مکمل طبعی اور سائنسی وضاحت پیش کی تھی، اور یہ بھی ثابت کیا تھا کہ چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں بلکہ وہ سورج کی روشنی منعکس کرتا ہے۔ آج کے دور میں تو یہ عام باتیں ہیں، لیکن اس دور میں یہ موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ تو اس ساری گفتگو سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ اگر ہم آج کے اس علمی سفر کا نچوڑ نکالیں نا، تو ہم نے دیکھا کہ انسان نے کس طرح خوف اور دیومالائی کہانیوں سے نکل کر عقل کی طرف اپنا سفر شروع کیا۔ بالکل ایک طویل سفر ہے۔ تھیلیس کے پانی سے لے کر انیگزیمینڈر کے لامحدود تک، پھر پارمینڈس اور ہیراکلیٹس کی وہ عقل مقابلہ حواس کی زبردست بحث، پھر ایمپیڈوکلیس کے 4 عناصر، اور بالآخر انیگزیگورس کے کائناتی ذرات اور ڈی این اے جیسے تصورات تک۔ یہ انسانی ذہن کے ارتقاء کی واقعی ایک شاندار داستان ہے۔ اور اگر اس پہلو پر غور کیا جائے کہ آج کی اس 21ویں صدی میں یہ سب تاریخ جاننا کیوں ضروری ہے، تو اس کا جواب دراصل ہماری اپنی سوچ میں چھپا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، یہ تاریخ محض پرانے اور گزرے ہوئے لوگوں کے خیالات نہیں بتاتی، یہ سکھاتی ہے کہ انسانی عقل نے کس طرح اندھے عقائد، بنی بنائی کہانیوں اور صدیوں سے چلے آ رہے خوف سے بغاوت کی۔ ان لوگوں نے سوال کرنا سیکھا، انہوں نے دیوتاؤں کے غصے سے ڈرنے کے بجائے اپنے مشاہدے اور منطق کی بنیاد پر کائنات کے رازوں کو سمجھنے کی جرات کی۔ اور سچ تو یہ ہے کہ یہی وہ باغیانہ سوچ تھی جس نے آج کی جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کی بنیاد رکھی۔ اگر عقل کی یہ شمع روشن نہ کی جاتی تو شاید دنیا آج بھی گرہن لگنے پر خوف سے چھپ کر بیٹھی ہوتی۔ آج کے دور میں ہمارے پاس اسمارٹ فونز ہیں، خلائی جہاز ہیں، اور اکثر یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ بس ہم نے سب کچھ جان لیا ہے۔ لیکن یہ مفکرین ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ علم کی پیاس کبھی نہیں بجھتی۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، اگر ہزاروں سال پہلے ایک شخص جس کے پاس کوئی لیبارٹری نہیں تھی، کوئی جدید دوربین نہیں تھی، وہ محض آسمان سے گرے ہوئے ایک شہاب ثاقب یعنی پتھر کو دیکھ کر اپنی عقل سے یہ نتیجہ نکال سکتا تھا کہ سورج ایک گرم پتھر ہے اور کائنات ایک منظم قانون کے تحت چل رہی ہے، تو آج جب ہمارے پاس اتنی ٹیکنالوجی، اتنی بے پناہ معلومات اور اتنے وسائل ہیں، تو ہم کن جدید دیومالائی کہانیوں یا اندھے عقائد میں پھنسے ہوئے ہیں؟ بہت زبردست سوال ہے۔ آج بھی کن چیزوں کو بغیر سوال کیے محض اس لیے سچ مانا جا رہا ہے کیونکہ بس سب ایسا ہی کہتے ہیں؟ وہ کون سے ایسے عقائد ہیں جو ہمیں کائنات کی یا خود انسان کی اپنی اصل حقیقت دیکھنے سے روک رہے ہیں؟ کیا آج بھی کسی جدید جادوگر کے ہیڈ سے نکلنے والے خرگوش پر ہم آنکھیں بند کر کے بس تالیاں بجا رہے ہیں، یا اس کے پیچھے چھپے کائناتی میکانزم کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کائنات کے اس معجزے اور اس میں اپنے مقام پر غور کرتے رہیں۔ ہم اگلے تفصیلی جائزے میں ایک نئے فکری سفر کے ساتھ پھر ملیں گے۔ یہ حصہ 6 ہے، اور آج کی یہ علمی نشست بہت ہی خاص ہونے والی ہے۔ مطلب ذرا تصور کریں، یہ سامنے رکھی ہوئی میز، ہاتھ میں موجود فون، اور خود ہمارا اپنا جسم۔ بالکل، بظاہر یہ سب کتنا ٹھوس لگتا ہے نا؟ ہاں، لیکن جدید سائنس تو آج ہمیں یہی بتاتی ہے کہ دراصل یہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے خالی جگہ اور نہ نظر آنے والے انتہائی چھوٹے ذرات کے، یعنی مادی دنیا ایک طرح سے سراب ہی ہے۔ صحیح بات ہے، اور انسان کو لگتا ہے کہ یہ سب ہم نے ابھی پچھلی 1-2 صدیوں میں جدید لیبارٹریز میں دریافت کیا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ لیکن کیا یہ واقعی مانا جا سکتا ہے کہ کائنات کی حقیقت کو بے نقاب کرنے والا یہ نظریہ آج سے ہزاروں سال پہلے بغیر کسی مائکروسکوپ یا سائنسی تجربہ گاہ کے محض انسانی ذہن کی گہرائیوں میں پیدا ہوا تھا؟ یہ واقعی حیران کن ہے۔ تو آج کے اس گہرے اور تفصیلی مطالعے کا مشن انہی فراہم کردہ ماخوذات اور تاریخی تحریروں کو کھنگالنا ہے۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ انسان نے کائنات کو سمجھنے کے لیے شروع میں آخر کیا بنیادی سوالات پوچھے، اور کس طرح اس نے دنیا کو معجزات کے بجائے منطق اور سائنسی انداز میں سمجھنا شروع کیا۔ اور دیکھیں،
اس پورے سفر کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس دور میں شروع ہوا جب انسان کے پاس واقعی ماپنے یا دیکھنے کا کوئی بھی آلہ موجود نہیں تھا۔ ہاں، سوائے ان کے اپنے دماغ کے۔ بالکل، صرف ایک چیز تھی، اور وہ تھی سوال پوچھنے کی جرت۔ تو وہ کیا بنیادی سوالات تھے جنہوں نے انسانی تاریخ کا رخ موڑ دیا اور خرافات کے اندھیرے میں منطق کی شمع روشن کی؟ تو چلیں اس بات کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ لیکن کائنات کس چیز سے بنی ہے، اس سوال پر آنے سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ فلسفے اور سائنس سے پہلے لوگ دنیا کو کیسے سمجھتے تھے۔ ظاہری بات ہے، کوئی نہ کوئی وضاحت تو ان کے پاس بھی رہی ہوگی نا۔ ہاں، مطلب جب فزکس یا کیمسٹری کا علم نہیں تھا تو لوگ بارش، طوفان یا بدلتے موسموں کو دیکھ کر کیا سوچتے تھے؟ تو ماخوذات بتاتے ہیں کہ ابتدائی طور پر لوگ قدرتی عوامل کو دیوتاؤں کی کہانیوں سے منسوب کرتے تھے، دیومالائی کہانیاں۔ یعنی وہ مافوق الفطرت طاقتوں والا چکر؟ ہاں، کائنات میں جو بھی عجیب یا غیر معمولی ہو رہا تھا وہ کسی نہ کسی دیوتا کی طاقت سمجھی جاتی تھی۔ مثال کے طور پر نارڈک داستانوں کو ہی لے لیں۔ ہاں، وہ تھور والا قصہ، صحیح۔ بالکل، جب بادل گرجتے اور بجلی چمکتی تو لوگ سمجھتے کہ تھور آسمان میں اپنا ہتھوڑا گھما رہا ہے۔ ان کے خیال میں ان قدرتی چیزوں کا اپنا کوئی وجود یا اصول نہیں تھا، بلکہ وہ دیوتاؤں کے غصے یا خوشی کے تابع تھے۔ اور مطلب جب بارش ہوتی ہے تو فصلیں اگتی ہیں، تو اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ لوگ اپنی بقا اور فصلوں کا سہرا بھی دیوتاؤں کے سر ہی باندھتے ہوں گے نا؟ ایسا ہی ہے، اور اگر خدا نخواستہ قحط پڑ جاتا تو وہ یہ نہیں سوچتے ہوں گے کہ بارش کم ہوئی ہے یا موسمیاتی تبدیلی ہے، بلکہ یہی کہ دیوتا ناراض ہو گئے ہیں، ایگزیکٹلی۔ یا کسی نے تھور کا ہتھوڑا چرا لیا ہے۔ واہ، یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی جادوگر ٹوپی سے خرگوش نکالے اور دیکھنے والے بس تالیاں بجانے لگیں کہ واہ کیا کمال ہے۔ ہاں، کسی کو یہ جاننے کی پڑی نہیں ہوتی تھی کہ یہ ٹرک یا جادو کام کیسے کر رہا ہے۔ لیکن پھر انسان نے صرف تالیاں بجانا کیوں چھوڑ دیا؟ میرا مطلب ہے انسان نے اچانک قدرت کو سمجھنے کے لیے دیوتاؤں کے بجائے اپنے ذہن پر بھروسہ کیسے شروع کر دیا؟ کیا ہوا تھا ایسا؟ دیکھیں، یہاں حیران کن بات یہ ہے کہ جب یونان میں ہومر اور ہیسیوڈ جیسے شاعروں نے ان کہانیوں کو باقاعدہ لکھنا شروع کیا۔ اچھا، یعنی جب وہ زبانی سے تحریری شکل میں آئے۔ بالکل، جب چیزیں لکھی بھی سامنے آ گئی نا، تو لوگوں کو، خاص طور پر ابتدائی فلاسفرز کو، ان پر تنقید کرنے کا موقع مل گیا۔ ایک فلاسفر تھا زینوفینس۔ ہاں، زینوفینس، اس کی تنقید تو بڑی زبردست تھی، بہت زبردست۔ اس نے نشاندہی کی کہ بھائی انسانوں نے دیوتاؤں کو تو بالکل اپنی ہی شکل اور خصلتوں میں تراش لیا ہے، ان میں بھی تو انسانوں کی طرح حسد، غصہ اور دھوکہ دہی ہے۔ ہاں، ماخذات میں اس کی ایک بڑی دلچسپ بات لکھی ہے کہ حبشیوں کے دیوتا کالے اور چپٹی ناک والے ہیں، اور تھریسیائی لوگوں کے دیوتا نیلی آنکھوں اور سرخ بالوں والے ہیں۔ اور وہ گھوڑوں والی مثال بھی۔ ہاں، کہ اگر گھوڑے ڈرائنگ کر سکتے تو ان کے دیوتا گھوڑوں جیسے ہوتے۔ مطلب یہ تو ایک دم چشم کشا بات تھی ان لوگوں کے لیے۔ بالکل، اس تنقید نے ان دیومالائی کہانیوں کی بنیادیں ہلا دیں۔ زینوفینس نے یہ ثابت کر دیا کہ دیوتا کائنات نہیں چلا رہے ہیں، بلکہ انسان نے اپنی کمزوریاں چھپانے کے لیے ان کو اپنے ذہن میں تخلیق کیا ہے۔ یعنی وہ اپنے مشاہدات اور تجربات کی طرف آ رہے تھے۔ ہاں، انہوں نے محسوس کیا کہ قدرت کے اصول قدرت کے اندر ہی تلاش کرنے ہوں گے، اور یہی سائنسی سوچ کا پہلا قدم تھا۔ لیکن یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب خرافات کو مسترد کر دیا گیا تو اگلا منطقی قدم تو یہی تھا نا کہ پھر یہ کائنات چل کیسے رہی ہے۔ ظاہر ہے، اگر دیوتا نہیں چلا رہے تو کون چلا رہا ہے؟ ہاں، یہاں سے وہ بنیادی سوال پیدا ہوا کہ سب کچھ کس چیز سے بنا ہے؟ کیا واقعی کوئی ایک بنیادی مادہ ہے؟ مطلب مخارجات میں اسے سمجھانے کے لیے لیگو بلاکس کی بڑی کمال کی تشبیہ دی گئی ہے۔ لیگو بلاکس؟ ہاں نا، جیسے بچے لیگو سے کھیلتے ہیں۔ کیا واقعی کائنات کسی ایک قسم کے بلاک سے مل کر بنی ہے کہ اگر انہیں جوڑا جائے تو ہاتھی بن جائے، کھول کر دوبارہ جوڑا جائے تو پھول بن جائے؟ ہاں، بالکل صحیح تشبیہ ہے۔ اور اگر ہم اسے وسیع تناظر میں دیکھیں تو اس بنیادی مادے کی تلاش میں سب سے پہلا نظریہ تھیلز نے پیش کیا تھا، جس نے کہا تھا کہ سب کچھ پانی ہے۔ بالکل، اس کا ماننا تھا کہ کائنات کی ہر چیز کی بنیاد پانی ہے، کیونکہ ہر زندہ چیز میں نمی ہوتی ہے۔ اس نے مصر میں نیل ندی کے سیلاب کے بعد زمین کو زرخیز ہوتے دیکھا تھا، اور بارش کے بعد مینڈکوں کو زمین سے نکلتے دیکھا تھا۔
تو اس نے منطق لڑائی کہ زندگی پانی سے نکلتی ہے، اس لیے پانی ہی بنیادی مادہ ہے۔ بالکل۔ لیکن اس میں تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اگر سب کچھ پانی ہے تو پھر کائنات میں آگ کیسے وجود میں آ سکتی ہے؟ پانی اور آگ تو ایک دوسرے کی ضد ہے نا؟ یہی تو، اور اسی خامی کو پکڑ کر ایک اور فلسفی اینگزیمینڈر نے پانی کے نظریے کو رد کر دیا۔ اس نے کہا کہ اگر بنیادی مادہ پانی ہوتا تو آگ تو کب کی ختم ہو چکی ہوتی۔ صحیح۔ اس کے نزدیک بنیادی مادہ کوئی ایسی چیز نہیں ہو سکتی جسے ہم اپنے حواس سے محسوس کر سکیں۔ اس نے ایک نیا تصور پیش کیا جسے اس نے لامحدود کا نام دیا، یعنی کوئی بے شکل اور لامحدود چیز۔ لیکن ایک منٹ، یہ لامحدود والا تصور تھوڑا عجیب نہیں ہے؟ مطلب اگر وہ مادہ بالکل بے شکل ہے تو وہ ایک ٹھوس پتھر میں کیسے بدل جاتا ہے؟ اس کا کوئی سائنسی میکانزم تو ہونا چاہیے نا؟ ہاں، اور اسی میکانزم کی کمی کی وجہ سے انیکزیمنز نامی تیسرے فلسفی نے اسے مسترد کر دیا۔ اس نے کہا کہ بھئی مادہ تو فزیکل ہونا چاہیے، تو اس نے ہوا یا بخارات کو بنیادی مادہ قرار دیا۔ اچھا، ہوا؟ ہاں، اور سب سے کمال کی بات یہ تھی کہ اس نے تبدیلی کا ایک باقاعدہ میکانزم بتایا۔ اس نے کہا کہ جب ہوا کو بہت زیادہ دبایا جاتا ہے تو وہ پانی بن جاتی ہے، اور مزید دبانے سے مٹی، اور جب پھیلے تو آگ بن جاتی ہے۔ تو پہلی بار دبانے اور پھیلانے کا تصور آیا۔ مطلب آج کی سائنس کے لحاظ سے تو یہ جواب غلط ہے، لیکن ان کی سوچ کتنی کمال کی تھی کہ کوئی چیز کچھ نہیں سے نہیں بن سکتی۔ بالکل، انہوں نے پہلی بار سوچا کہ ظاہری تبدیلیوں کے پیچھے کوئی ایک پوشیدہ سائنسی اصول کار فرما ہے۔ جوابات سے زیادہ ان کے سوالات اہم تھے۔ مجھے یہاں ایک چیز بڑی کنفیوزنگ لگتی ہے۔ اگر دنیا واقعی صرف ہوا یا پانی سے بنی ہے تو وہ ایک ہاتھی یا مینڈک میں کیسے تبدیل ہو جاتی ہے؟ یہ جو تبدیلی کا معمہ ہے نا، اس پر تو ان میں بہت بڑی بحث چھڑ گئی تھی۔ ہاں، تبدیلی کے معاملے پر تو واقعی دو بالکل الگ نظریات آمنے سامنے آ گئے تھے۔ ایک طرف پارمینائڈس تھا اور دوسری طرف ہیراکلیٹس۔ ہاں، پارمینائڈس تو کہتا تھا کہ تبدیلی ہوتی ہی نہیں۔ بالکل، اس کا ماننا تھا کہ کائنات میں کوئی اصل تبدیلی نہیں ہوتی۔ ہمیں اپنے حواس پر، یعنی دیکھنے اور سننے پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صرف عقل پر بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ خالص منطق کہتی ہے کہ کچھ نہیں سے کچھ نہیں بن سکتا۔ لیکن یہ کیسی بات ہوئی؟ میں تو ان دونوں انتہاؤں میں پھنس گئی ہوں۔ مطلب اگر میرے سامنے رکھا پھل سڑ رہا ہے یا میرے بال سفید ہو رہے ہیں تو کیا میں اپنی آنکھوں پر یقین کرنا چھوڑ دوں؟ پارمینائڈز یہی کہتا تھا۔ یہ تو بہت عجیب ہے۔ اور دوسرا ہیراکلیٹس کیا کہتا تھا؟ ہیراکلیٹس اس کے بالکل الٹ تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ ہر چیز بہہ رہی ہے، تبدیلی ہی اصل سچائی ہے، کائنات متضاد چیزوں کے ملاپ اور تناؤ سے چل رہی ہے۔ وہ تیر کمان والی مثال؟ ہاں، کہ جیسے بظاہر ایک تیر کمان بالکل ساکت لگتی ہے، لیکن اس میں دو متضاد قوتیں کام کر رہی ہوتی ہیں جو اسے کھینچ رہی ہوتی ہیں۔ اس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہم کبھی ایک ہی دریا میں دو بار قدم نہیں رکھ سکتے۔ واہ! کیونکہ جب تک ہم دوبارہ قدم رکھیں گے نیا پانی آ چکا ہوگا۔ بالکل۔ تو اس سے ایک اہم سوال جنم لیتا ہے کہ کیا ان دونوں کو کسی طرح ملایا جا سکتا ہے؟ ایک طرف حواس، دوسری طرف عقل۔ اور اسی تضاد کو حل کرنے کے لیے جو نظریات آئے وہی آج کی ماڈرن کیمسٹری اور فزکس کی بنیاد بنے، ایسا ہی ہے نا؟ 100%۔ ایمپیڈوکلیز نامی فلسفی نے ان دونوں نظریات کو ملایا۔ اس نے کہا کہ کائنات ایک نہیں بلکہ 4 عناصر سے بنی ہے: مٹی، ہوا، آگ اور پانی۔ 4 عناصر؟ ہاں، اور یہ عناصر محبت اور نفرت کی قوتوں کی وجہ سے آپس میں جڑتے اور ٹوٹتے ہیں۔ تو اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ جیسے ماخذات میں وہ کیک بنانے اور پینٹر کی تشبیہ دی گئی ہے۔ بالکل بھائی، کہ جیسے آپ صرف آٹے سے تو کیک نہیں بنا سکتے نا، آپ کو چینی، انڈے وغیرہ بھی چاہیے، اور جب کیک بن جاتا ہے تو انڈے اور چینی غائب نہیں ہوتے، بس ایک نئی شکل میں آ جاتے ہیں۔ بالکل، یا جیسے پینٹر صرف لال رنگ سے سبز درخت نہیں بنا سکتا، اسے رنگ ملانے پڑتے ہیں۔ عناصر وہی رہتے ہیں، بس ان کا ملاپ بدلتا ہے۔ لیکن ان سب میں جس بندے نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا وہ ڈیموکرٹس تھا۔ ایڈمی نظریے والا۔ ہاں، مطلب بغیر کسی مائکروسکوپ کے، محض اپنے دماغ کی طاقت سے اس نے ایٹم کی موجودگی کو کیسے بھانپ لیا؟ یہ تو پاگل کر دینے والی بات ہے۔ واقعی
ڈیموکریٹس نے کہا کہ اگر ہم کسی چیز کو کاٹتے جائیں تو ایک وقت آئے گا جب مزید تقسیم ممکن نہیں ہوگی۔ اس نے ان ناقابل تقسیم ابدی ذرات کو ایٹمز کا نام دیا۔ اور اس نے کہا کہ یہ ایٹمز مختلف شکلوں کے ہوتے ہیں جو آپس میں جڑتے ہیں۔ ہاں، اور اس نظریے کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ اس نے کسی بھی روحانی یا مافوق الفطرت قوت کو مکمل رد کر دیا۔ اس نے کائنات کو خالص مادی اور مشینی انداز میں سمجھایا۔ یعنی معجزات کو بالکل سائڈ پر کر کے صرف منطق کا استعمال کیا۔ بالکل۔ اور اس بحث کو سمیٹتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان فلسفیوں کا اہم نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے دنیا کو مافوق الفطرت عینک سے دیکھنے کے بجائے خالص منطق سے دیکھا، اور یہی سوچ آگے چل کر جدید سائنس کی مستحکم بنیاد بنی۔ تو اس تفصیلی نشست کا نچوڑ یہ ہے کہ فلسفہ دراصل ہمیں سوچنا سکھاتا ہے، دنیا کو محض ایک معمولی چیز سمجھنے کے بجائے اس پر سوال کرنا ہی علم کی اصل شروعات ہے۔ ہمیں وہ تماشائی نہیں بننا جو جادوگر کا خرگوش نکلنے پر صرف تالیاں بجائے، بلکہ ہمیں وہ ذہن بننا ہے جو یہ جاننا چاہے کہ یہ جادو کام کیسے کر رہا ہے۔ بے شک۔ تو اگلے ویڈیوز میں ہم مختلف فلسفیوں کے نظریات کو تفصیل سے سمجھیں گے۔ اور جاتے جاتے میں سننے والوں کے لیے ایک گہرا اور فکر انگیز سوال چھوڑے جا رہا ہوں۔ ذرا سوچئے، اگر ہزاروں سال پہلے ڈیموکریٹس جیسے ابتدائی فلسفے محض غور و فکر اور سوال کرنے کی طاقت سے ایٹم جیسی پوشیدہ حقیقت کا پتہ لگا سکتے تھے، تو آج ہمارے ارد گرد کون سی ایسی عظیم اور حیران کن سچائیاں موجود ہیں جو بالکل ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، لیکن ہم دنیا کی عادت ہونے کی وجہ سے انہیں دیکھ نہیں پا رہے، اور وہ سچائیاں صرف ہمارے ایک درست سوال پوچھنے کی منتظر ہیں۔ واہ، کیا بات ہے! کیا واقعی ہم نے دنیا کو دیکھنے کی اتنی عادت ڈال لی ہے کہ ہم اس کی بنیاد میں رکھی ہوئی اینٹوں کو ہی بھول گئے ہیں؟ شاید وقت آ گیا ہے کہ ہم اس کائنات کو ایک بار پھر اسی حیرت اور تجسس کی نظر سے دیکھیں جیسے انسان نے پہلی بار دیکھی تھی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی نشست میں۔